अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सिदरतुल मुंतहा का वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी। बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। सलेटी बादलों से ढके आसमान तले नील रंग पानियों पर तैरते, बिछे हुए फूलों से लेकर पानी में फेंके कंकर की वजह से बनते हुए भंवर-नुमा दायरों में भी अक्स थे। उसकी यादें थीं और बातें थीं बेपनाह। वो सिगरेट जलाकर तालाब के किनारे खड़े थे। पीछे से तारा आई थी, झुर्लाता हुआ लहजा और कुछ खफा-खफा सा भी। आप तालाब को सिगरेट के धुएं से आलूदा कर रहे हैं। वो मुड़कर देखने लगे, उसकी जानिब और मुस्कुरा दिए। मैं खुद आलूदा हो चुका हूँ अंदर से। मेरे अंदर आलूदगी ही आलूदगी है। आप भी अपने सीवरेज सिस्टम को ठीक करने वाले दोस्त शौकीन खान जैसी बातें कर रहे हैं मुनीब भाई। शौकीन खान तुम्हें याद है? वो मुस्कुरा कर कुर्सी पर बैठ गए। दूसरी कुर्सी अभी खाली थी जिस पर से कुछ देर पहले महरोज उठकर गई थी। तारा को पता था इन दोनों के दरमियान सिर्फ उसके मौजू पर बात हुई होगी। तभी अंदर आकर महरोज का रवैया कुछ अजीब था, उलझा हुआ, पेचीदा, उसके नाम की तरह, बेमायनी या फिर दोहरा। वो ये सब उससे कह ना सकी, बस सोचती रही और इंतज़ार करती रही कि महरोज़ उसके साथ कुछ बात करेगी, कुछ कहेगी, कुछ पूछेगी। अजीब अजनबी सा रवैया अपनाया हुआ था। जब से तारा और महरोज़ के दरमियान बहस हुई थी, तारा मज़ीद शशोपंज में पड़ गई थी। महरोज़ का रवैया मज़ीद उखड़ा सा हो गया था। अम्मी अलग खफ़ा थीं और बाबा उसे बहलाने की कोशिशों में मगन थे। सब उसे खुदसर और लापरवाह समझ रहे थे। सब उसे ज़िद्दी और अहमक समझ रहे थे और उसे लग रहा था कि कोई उसे भी अभी तक समझ नहीं पाया। और फिर किसको समझाती? एक मुनीब भाई थे जो तब से उसे जानते थे जब वो 5वीं में थी, और जब उसका रबड़ गुम होता तो भी मुनीब भाई को पता चल जाता। शॉर्पनर टूटता तो भी उन्हीं को पता मालूम होता। पेंसिल गुम होती तो भी उनको बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और बगैर कुछ कहे चीज़ें उसकी मेज़ पर आ जाती। बस्ता, कलर पेंसिल्स और ड्राइंग बुक्स से लेकर टेक्स्ट बुक्स तक भर दिया जाता। यहाँ तक कि रात को सोते में बार बार उठने पर जो उसे बेवक्त की भूख लगती थी, उसका इलाज भी मौजूद था कि रोज़ाना बगैर याद दिलाए उसके बिस्तर पर तकिए के पास एक बिस्किट का छोटा पैकेट मौजूद होता, और रात को उठकर पानी का गिलास लेकर वो 2 घूंट पानी पीती और बिस्किट खाती। और माँ रोज़ उसे बुरा समूह बनाकर न दीदी पेटू बिल्ली कहती और दोबारा लेट जाती। अपने कमरे में चैन की नींद सोते हुए भी उसे यकीन होता कि मुनीब भाई खुश हो रहे होंगे कि तारा उनकी लाई हुई बिस्किट खा रही है। और ये यकीन मजीद उनकी चहीती उनसे उम्र में 7 साल छोटी तारा को और सर चढ़ा जाता, मगरूर सा कर देता और कदरे लापरवाह भी। वो अपनी हर परेशानी मुनीब भाई के पास लेकर आती, बल्कि लाने की क्या नौबत आती, वो तो पहले से उसके पास मौजूद होते। तारा रोई और वो परेशान हुए। अम्मी ने तारा को डांटा तो वो फिक्रमंद हो गए, उसकी दिलजोई में लग गए। तारा ने किसी चीज़ को पसंदीदगी से देखा और वो उस चीज़ की हसूल की तगदो में लग गए। अलबत्ता तारा ने अगर गलत चीज़ चुनी तो तारा से पहले वो अंदेशों में घिर जाते, अफसरदा हो जाते, यहाँ तक कि तारा को हाथ उठाना पड़ता। किसी को कुछ मनवाना होता तारा से तो फरियाद मुनीब भाई के पास ले जाई जाती है। तारा भाई को इनकार ना कर पाती और मुनीब भाई तारा को हर जगह बचाने पहुंच जाते। यूं तो महरोज भी थी जो तारा से 14 महीने उम्र में छोटी थी। ख्याल उसका भी रखते थे, चीज़ें तो उसे भी दिला देते थे, मगर तारा के साथ एक अलग तरह की उनसियत थी। एक तारा और एक मुनीब भाई, बाकी सब दुनिया दूसरी तरफ। यही वजह थी कि मुनीब भाई जिन्हें प्यार से वो मुनीब भाई कहती थी और महरोज जिन्हें चिढ़ाने की खातिर मुन्नी बेगम कहा करती थी, वो जब तक चिढ़ते रहे महरोज चिढ़ाती रही। जब उसके साथ खुद बैठ कर हंसे तो उसे कहना छोड़ दिया। और ये फार्मूला भी खैर से तारा का अता करदा ही था। जो काम आया वो तारा के लिए तभी से अहम थे और सगों से ज़्यादा सगे थे। ये अलग बात थी कि मुनीब भाई ने कैसे उनकी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाई थी, और जब बन गई तो हर जगह वही थे। अब्बू के प्यारे बेटे, अम्मी के चांद, महरोज के स्क्वाश पार्टनर, अच्छे दोस्त, और तारा के लिए माँ बाप की तरह तहफ़्फ़ुज़, चाउन जैसे पुरसकून और मोहब्बत जैसे मीठे और मेहरबान और हसास। उसे पता था वो उसकी वजह से यहाँ से फ़िक्रमंद हैं, चुप हैं, बावजूद इसके कि उनकी आँखें बोलती हैं, जो अरबिया की वजह से पहले ही उदास रहा करती थी। उनमें तारा का दुःख मिल जाए तो मज़ीद अफ़सुर्दा नज़र आने लगती हैं। वो कई दिन से उनकी खामोशी मुलाहिज़ा कर रही थी। घर में अब तक सब उससे उस मौज़ू पर बात कर चुके थे और वो खामोश थे।
مگر تارا اب چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کر لے، پوچھ لے جتنے سوال ان کے ذہن میں اس کے لیے ہیں سامنے آ جائے، لیکن ان کی چپ ٹھیک ہے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ تبھی وہ ماں روز کے جاتے ہی باہر نکل آئی۔ حالات کی برہمی سے آخر کس حد تک بھاگا جائے گا، کچھ سہا جائے؟ وہ آلودگی والی بات کہہ کر خود ہی ہنسنے لگے تھے۔ کل شوقین کا فون آیا تھا، تمہیں پتا ہے؟ وہ اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ مجھے پتا ہے، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اس وقت مجھ سے شوقین کے موضوع پر بات نہیں کرنا چاہیں گے، اور نہ ہی میں اس کی اور اس کی بیوی کے جھگڑوں کی ہمیشہ والی کئی بار سنی ہوئی داستان دوبارہ سننا پسند کروں گی۔ وہ چاہ رہی تھی وہ اب موضوع پر آ جائیں۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، مگر حیران کن اور اچھی بات یہ ہے کہ اس قدر جھگڑوں کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک بار بھی انہوں نے علیحدگی کا نہیں سوچا، حالانکہ اس نے انہیں کہا بھی اب روز روز کے جھگڑوں اور تلخیوں سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے لیے کچھ الگ بندوبست کر لے اور سکون سے رہے۔ مجھے تو ان دونوں کی لڑائی بھی کبھی کبھار محبت کا ایک اظہار ہی لگتی ہے۔ انہیں پتا تھا اس جملے پر وہ اچھلے گی، وہ ناگواری سے دیکھنے لگی۔ آپ کے اتنے فلسفے ہیں، کتابیں زیادہ چڑھ گئی ہیں آپ کے دماغ پر۔ شراب کے نشے سے زیادہ کتاب کا نشہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ تلخی میں کبھی کبھار بہت اچھا بولتی تھی۔ وہ بڑے دل سے مسکرا دیے، دل چاہا ہنسنے بھی لگ جائے۔ کیا بات کرتی تارا، غضب ہو تم بھی۔ میں تو غضب ہوں، آپ عجب بننے کی کوشش نہ کریں۔ کہہ دے جو آپ کو مجھ سے کہنا ہے اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں۔ تمہارے دماغ میں منفی اثرات کا ڈھیر جمع ہو گیا ہے تارا، اسے نکالو، صفائی کرو اپنے ذہن کی۔ نہیں کرنی، جب دل کی صفائی نہ ہو سکے تو ذہن کی صفائی کس کام کی بھلا؟ دل کا کیا معاملہ ہے تارا؟ ان کے پوچھنے کا انداز بھی عجب تھا۔ دل کا معاملہ بہت برا ہے منی بھائی، دکھ دیتا ہے، تھکاتا ہے۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولی۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے تارا۔ مجھ سے تو بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں بھائی، امی، ابا، معروض، آپ، جو مجھے ٹھیک سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جو غلط سمجھتے ہیں وہ بھی۔ تارا، میں اس وقت سعد کی بات کر رہا ہوں۔ صرف منی بھائی، وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی محبت پر تھوکا جائے۔ اس قدر تلخی؟ وہ حیران ہوئے۔ تم نے آج تک ایسی زبان استعمال نہیں کی تارا۔ افسوس حق بجانب تھا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے آج تک ایسا نہیں کہا منی بھائی، کیونکہ آج تک میں نے سعد خان کو نہیں جانا تھا۔ تم اس سے بدگمان ہو گئی ہو تارا۔ میں نہیں ہوئی بدگمان منی بھائی۔ دیکھو، وہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کھاتا ہے، رات کو تمہارے بغیر ڈنر نہیں کیا کرتا، گھر آ کر سب سے پہلے تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہاری ساری ضروریات تمہارے کہنے سننے سے پہلے پوری کر دیا کرتا ہے۔ تمہیں ایک اچھا خرچہ دیتا ہے، سونے سے پہلے تم سے پورے دن کی روداد پوچھتا ہے، اور تمہاری کسی بیتو کی بات پر بھی دیر تک ہنستا رہتا ہے۔ بے وجہ مسکرا کر تمہیں دیکھتا ہے، وہ چیز ڈائننگ ٹیبل پر نہیں رکھتا جو تمہیں ناپسند ہو، یہاں تک کہ اسے سگریٹ پینا کم کر دی ہے۔ اگر ایک آدھ پیتا ہے تو بیڈ روم سے باہر پیتا ہے، وہ تمہارے کمرے کو آلودہ نہیں کرتا۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تم سے بے حد بے حساب محبت کرتا ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے، بلکہ نہیں، یہ دکھ کی بات ہے کہ تم نے کہا ہے کہ تم سعد خان کی محبت پر تھوکتی ہو۔ مجھے تو شدید دکھ ہوا ہے یہ سن کر۔ انہوں نے کہتے ہوئے سگریٹ پوری طرح کرسی کی ہتھی سے مسل دی تھی، اور پلاسٹک کی کرسی کی ہتھی پر ایک چھوٹا سا گول سیاہ دھبا پڑ گیا تھا۔ ایسے دو چار دھبے اور بھی تھے اس کرسی کی ہتھی پر۔ مہروز نے کئی بار انہیں ایش ٹرے ہاتھ میں تھمائی تھی، مگر بے سود، اور تارا نے کئی بار سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے کھانسا تھا، ناگواری ظاہر کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سگریٹ اس کے سامنے کم پیتے تھے، اور تبھی انہوں نے شادی کے شروع کے دنوں میں سعد کو کہا تھا کہ اگر بیڈ روم کی سلامتی چاہتے ہو تو کمرے کو آلودہ مت کرنا، اور سعد نے بھی کسی سعادت مند بچے کی طرح ان کی یہ بات باندھ لی تھی گرہ سے۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا منی بھائی۔ محبت بہت دور کی بات ہوتی ہے، اگر اسے ہوتی تو انتشار نہ برپا ہوتا۔ نہیں تارا، ایسا نہیں ہے، تم کو بہت کم ظرفی کر رہی ہو، اپنے ظرف کو بڑا کرو۔ یہ بتاؤ، جس وقت تم گھر سے باہر نکل رہی تھی اس دن اس نے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہیں کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم نے بنایا تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ رات ڈنر نہیں کیا تم دونوں نے ساتھ؟ نہیں کیا، وہ بولی۔ سونے سے پہلے بات نہیں ہوئی تھی؟ منیب کی سانس کچھ بحال ہوئی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ صرف ایک بات ہوئی تھی منیب بھائی۔ اور وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، ہمیں چاہیے ہم الگ ہو جائیں، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ یہ 3 جملے اس نے کہے تم سے؟ وہ حیران تھے۔ جی، اسے کہے۔ تارا کا لہجہ اس بار بے تاثر تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ کچھ بھی نہیں؟ اسے دریافت نہیں کیا۔
نہیں۔ کیوں؟ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی اس نے، کیونکہ وہ اپنی بات کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا تارا؟ یہ 3 جملے بولنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مجھے تو صرف یہ یاد پڑتا ہے منی بھائی کے اسے اچانک ہی بات کرتے کرتے سوچ میں پڑ جانا شروع کیا تھا، پھر اس کا رویہ کچھ اجنبی سا ہونے لگا۔ وہ بیڈ روم میں سگریٹ پینے لگا، مجھے کھانسی ہونے لگی اور وہ سگریٹ بجھاتا نہیں تھا۔ میں کمرے سے نکل جاتی تھی، وہ بلاتا نہیں تھا۔ آدھی رات تک پیٹ سگریٹ پھونکتا رہتا۔ صبح کے قریب جب میں کمرے میں آتی تو وہ سویا ہوتا اور پورا کمرہ سگریٹ کی بو سے بھرا ہوا ہوتا۔ تارا کے لہجے میں افسوس تھا جو دکھ میں شامل ہوا تھا، اور وہ خود بھی دکھ میں ڈوب گئے تھے۔ تم نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھنے لگے، اور تارا اتنی دیر میں پہلی بار ہنسی۔ وہ اور مایوس ہوئے اس کی ہنسی سے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے سے ضبط سے پوچھ رہے تھے، ان کے ساتھ تارا کو بھی اندازہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اسے وارڈروب کا وہ حصہ کھول دیا جس حصے میں میرے کپڑے رکھے تھے، اور سامنے ایک سوٹ کیس خالی کھلا تھا۔ تارا کا لہجہ تاریک ہو گیا اور منیب کا چہرہ۔ اور میں نے وارڈروب سے صرف وہ کپڑے نکالے جو میرے خریدے ہوئے تھے یا پھر میرے والدین نے خریدے تھے۔ اپنی ضرورت کی چیزیں ہینڈ کیری میں رکھی۔ وہ کھڑا رہا، دیکھتا رہا۔ اسے تمہیں روکا نہیں؟ یہ سوال کرتے ہوئے منیب کا جیسے دل رک رہا تھا۔ وہ مجھے کیوں روکے گا منیب بھائی؟ اگر اسے روکنا ہوتا تو وہ وارڈروب کا دروازہ کیوں کھولتا؟ وہ میز پر جیب سے نوٹ نکال کر کیوں رکھتا؟ وہ مجھے سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ کر چپ کیوں کھڑا رہتا؟ اور پھر وہ باہر نکل کر ڈرائیور کو یہ کیوں کہتا کہ بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑو؟ تم نے کچھ نہیں کہا اس سارے دورانیے میں؟ تارا نے آنکھوں کے گوشوں میں اٹکا پانی کا قطرہ بہنے دیا۔ میں نے بس وارڈروب میں پڑی اس کی دلائی چیزیں وہیں رہنے دیں۔ میں نے اس کے دیے گئے پیسے ٹھکرا دیے۔ مجھے اس کی دی گئی بھیک کی ضرورت نہیں تھی۔ میں سامان لے کر اس کی گاڑی کی بجائے کیب میں چلی گئی، حالانکہ اس کی گاڑی سٹارٹ کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگے۔ حالانکہ احتجاج تمہارا حق تھا۔ احتجاج؟ وہ پھر سے ہنس پڑی، آنسوؤں سے بھری آواز کی ہنسی۔ وہ وہاں ہوتا ہے جہاں پردہ ہو۔ تمہارا اس کے ساتھ رشتہ تھا تارا؟ اس کا بھی میرے ساتھ رشتہ تھا منیب بھائی۔ اس نے اس رشتے کا پاس نہیں رکھا۔ میں اکیلے کیسے اس رشتے کا پاس کیسے کرتی بتائیں؟ یک طرفہ کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ تمہارے آنے کے بعد اس کی کوئی کال، کوئی میسج، کوئی اشارہ؟ اس بار بھی تارا کا دل چاہا وہ سوال پر ہنس دے، مگر ہنس نہ سکی۔ وہ اس قابل نہیں کہ میسج کرے، کال کرے، کوئی اشارہ دے۔ وہ اس قابل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے جیسے وہ چھوڑتا ہے، اسے توڑ دیا جائے جیسے وہ توڑ دیتا ہے، اس کی محبت پر تھوکا جائے جیسے اسے میری محبت پر تھوکا، اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو امڑ امڑ کر نکلے جو اسے بے دردی سے رگڑ دیے تھے۔ محبت بہت بری چیز ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ وہ اندر چلی گئی اور منیب جیسے دھند میں رہ گئے۔ کچھ لمحوں بعد اٹھے، زمین پر گرے ہوئے سگریٹ کے بھجے ہوئے ٹوٹے پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ گئے۔ اندر ماروز تھی، دروازے کے پاس ہی۔ انہیں پتا تھا وہ پوچھے گی کہ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے، بجائے اس کے اس نے کہا، منیب بھائی آپ کا لیٹر آیا ہے۔ کدھر ہے؟ میرے پاس، ہاتھ میں تھا۔ کس کا ہے؟ آپ کی محبوبہ کے منگیتر کا۔ پڑھے بغیر پھاڑ دو، کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ پڑھ لیا، وہ وہیں رکی تھی۔ کیا لکھا ہے؟ وہ بغیر مڑے رکے۔ آپ کی محبوبہ اور اس کا منگیتر شادی کر رہے ہیں آپس میں۔ وہ لمحہ بھر ہی رکے تھے، پھر اتنا کہا کہ پھاڑ دو۔ یہ کام آپ کا ہے۔ وہ خط لیے کھڑی تھی۔ تم کر دینا۔ میں تارا نہیں ہوں۔ وہ وہیں کھڑی تھی، خط کو کچن کاؤنٹر پر رکھا۔ تم معروض ہو، اسے پھاڑ سکتی ہو، پھاڑ دو۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ تارا نے سعاد کی محبت پر تھوکا ہے۔ معروض نے خط کے اوپر وزن رکھا اور ان کے پیچھے آئی تو وہ مڑے۔ اس بار چہرہ دھواں تھا ان کا۔ معروض یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ تو مطلب کہ وہ واپس نہیں جائے گی؟ اسے نہیں جانا چاہیے، بلکہ سعاد کو چاہیے کہ وہ اسے منانے آئے۔ وہ منانے نہ آیا تو وہ نہیں جائے گی۔ مگر وہ نہیں گئی تو مر جائے گی منیب بھائی۔ محبت کرتی ہے وہ سعاد بھائی سے، بکتی ہے کہ تھوکتی ہوں؟ یہ فیصلہ اسے خود کرنے دو۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا گھر بگڑ جائے؟ نہیں معروض، میں چاہتا ہوں کہ گھر کے ساتھ اس کا دل بھی آباد ہونا چاہیے۔ وہ اس کا دل برباد کر رہا ہے۔ اسی سے بات کرنی چاہیے منیب بھائی۔ فضول ہے ماں، وہ اس پوزیشن میں نہیں۔ اس وقت بات کرنے سے بات بگڑے گی۔ بات چاہے بگڑے یا بنے، مگر اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے جو تارا کے ساتھ کیا ہے وہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تارا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مہروز کی آواز سنی۔ یہ وہی مہروز تھی جو کچھ دیر پہلے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، لڑ رہی تھی کہ گھر چلی جاؤ، اور اس وقت وہ اس کی طرفداری میں لگی ہوئی تھی۔ یہ اس کی بہن تھی۔ تارا کے اندر ایک احساس اجاگر ہوا، میں اس سے بات کروں گا۔
مگر بات کرنے کے لیے اس کے سامنے گیا تو کہیں اسے اکھاڑ نہ پھینکوں، دل چاہتا ہے ابھی جا کر اس کی خبر لوں اور لیتا اگر وہ تارا کے ساتھ اتنے مضبوط رشتے میں نہ بندھا ہوا ہوتا۔ اس وقت ہمارا کوئی بھی عمل تارا کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماں، آپ گھر میں رہیں، امی ابو بھی چپ رہیں، اب میں اسے اکھاڑ کر آؤں گی اس کی جڑوں سمیت۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی ماں؟ پھر کون جائے گا؟ ہم اسے بلاتے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ اسے سوچا، چور کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوتا منیب، منیب بھائی، چور چور پر چھاپا ڈالنا پڑتا ہے، وہ چور ہے، مجرم ہے، خود نہیں آئے گا۔ آپ جائیں اس کے گھر، وہ بھی بغیر بتائے۔ بغیر بتائے؟ ہاں بغیر بتائے، تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ ہاں بتائے تو ڈاکو جاتے ہیں، بغیر بتائے تو ڈاکو جاتے ہیں ماں۔ تم چاہتی ہو میں اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالوں؟ ہاں میں چاہتی ہوں آپ چور کے گھر پر ڈاکہ ڈالیں۔ وہ مسکرائے تھے۔ میں اس کے لیے ڈاکو بن جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، کل ہی جاتا ہوں۔ اور خط کا کیا کروں؟ میرے ساتھ دوبارہ خط کی بات مت کرنا ماں، کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ اوپر امی ابو کے کمرے کے ساتھ ان کا بھی کمرہ تھا۔ ماں روز کچن کاؤنٹر تک آئی اور اس نے خط اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ خط کے اندر کوئی متبرک لفظ نہیں تھا، صرف اور صرف طوفان تھا۔ میں اسی لیے پسند کی شادی کے خلاف تھی۔ مسز شہروز خفا سی بیٹھی تھی جب سعد گھر آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ ان کی اپنی مثال سامنے تھی۔ جب ان کی پہلی شادی ناکام ہوئی تھی اور 2 بچوں کو لے کر وہ کتنی اپسیٹ ہو گئی تھیں۔ 6 سال میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ وجہ ان کے شوہر کے بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات تھے۔ وہ ایک بیمار ذہن کے آدمی کے ساتھ آخر کب تک گزارا کرتی؟ سو غلا لے لی اور بچوں کو لے کر آ گئیں۔ شہروز صاحب ان سے عمر میں 10 سال بڑے تھے اور اس وقت 45 کے لگ بھگ تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی۔ شہروز سے انہیں صرف ایک بیٹا تھا، سعد خان، اکلوتا لاڈلا نخریلا سا، جس میں شہروز خان کی جان ہوتی تھی۔ مگر ان کے بچوں عمیر اور نایاب کو بھی انہوں نے سعد جتنا نہ صحیح مگر پیار ضرور دیا تھا، یہاں تک کہ پڑھا لکھا کر ان کی شادیاں تک کرائیں۔ اسی دن سے مسز شہروز نے سوچ لیا کہ شادی کا فیصلہ ہمیشہ دانش مندی سے کرنا چاہیے۔ دونوں بچوں کی اپنی مرضی سے شادی کرائی تھی۔ عمیر کی ملازمت دوسرے شہر تھی۔ وہ شادی کے بعد بیوی کو لے کر وہیں شفٹ ہو گیا۔ چھٹیوں میں ملنے آتا تھا، ایک بھرپور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ نایاب کی بہت کم عمری میں شادی کر دی کیونکہ ان کے اندر وہی خدشہ بیٹھ گیا تھا جو ان کی ماں کے اندر کبھی پلتا تھا کہ لڑکی کی عمر جتنی بڑھے گی وہ اتنی لاپرواہ، خودسر اور ضدی ہو جائے گی، دوسرے معنوں میں باشعور اور بااختیار ہو جائے گی۔ یہ عمر نایاب پر آنے ہی نہ دی۔ کم عمری میں شادی کے فائدے اس کے ذہن میں ڈالے اور بیاہ دیا۔ کچھ تو وہ تھی بھی معصوم سی۔ پھر 17 کی عمر میں جب شادی ہو کر گئی تو سسرال میں بھی ایڈجسٹ ہو گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس ایڈجسٹمنٹ پہ اسے کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر بہرحال میاں نے جب شور سنبھالا تو بیوی کا طرفدار بنا اور کچھ حالات بہتر ہوئے۔ اپنے تئیں انہوں نے اپنے کندھے سے دونوں بچوں کا بوجھ اتار دیا تھا۔ اب تیسرا سعد تھا جو تھا ہی ہتھیلی کا چالا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ پھوپھی، خالہ، چاچو سبھی دینے کو تیار۔ خاندان بھر کی اس گورے چٹے تیکھے نقوش والے مضبوط قد کاٹ اور خوش شکل خوبرو نوجوان پر نظر، سونے پہ سہاگا، اس کی تعلیم، ذہانت، ڈگری اور ادب و آداب جس پر خوب روئی خوب جچا کرتی، اور کون نامہربان ہوتا۔ مسز شہروز دل ہی دل میں یا اللہ کرم کی تسبیح کرتی رہتی۔ ارادہ تو اس کے لیے بھی یہی تھا کہ والدین کی مرضی سے کریں، مگر شہروز صاحب نے شادی کے فیصلے کا اختیار پوری طرح بیٹے کو دیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک جب اس کے بہن بھائی 10-12 سالہ بچوں کے والدین بن بیٹھے تھے، وہ 31 سال میں کنوارا تھا۔ شہروز صاحب بہت کمزور ہو گئے تھے، بزنس سعد کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ سعد شادی کر لے، جبکہ سعد نے چچو کی بیٹی چھوڑی، پھوپھی خود چل کر آئیں اور اسے سب کے سامنے انکار کر دیا۔ ماں لرز گئی۔ بیٹے کی مجال دے کر سمجھانا چاہا، مگر شوہر کا دیا گیا اعتماد جو بیٹے کو ملا تھا سو کام کر گیا۔ دونوں بھائیوں میں خاندانی دشمنی پڑ گئی۔ پھوپھی، خالہ سب کی بیٹیوں کو مسترد کر دیا۔ اللہ جانے اس کی کیا ڈیمانڈ تھی۔ ماں، حائف باپ فکر مند تھے کہ اچانک ایک روز وہ گھر آیا اور ماں سے فقط اتنا کہا کہ ان صاحب کے گھر جانا ہے، پہلے نمبر کی بیٹی ہے ان کی تارا، اس کے لیے رشتہ ڈالنا ہے۔ باپ کے لیے یہی غنیمت تھا کہ بیٹا شادی کر رہا ہے، اور ماں اندر تک کھول گئی کہ لڑکی کون ہوگی، کیسی ہوگی، کہاں سے آئی، سعد کو کیسے ملی، پسند ہوئی، چکر چلا، یا خدا، وغیرہ وغیرہ۔ ذہن میں صرف اور صرف منفی خیالات کی ہلچل مچی تھی۔ سعد نے وہاں جا کر زیادہ بولنے، غیر ضروری بات کرنے سے بھی روکا تھا۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ لڑکی کا کہیں سعد کے ساتھ رابطہ نہ ہو، سو سہج گئی اور بڑی معصومیت سے رشتہ مانگ آئی۔
وہ لوگ الگ حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہے، یہ کون عورت ہے جس نے آتے ہی رشتہ مانگا ہے بیٹے کا۔ بہرحال کچھ دن گزرے اور ان کے لیے ایک حیرانی یہ ہوئی کہ لڑکی والوں کی طرف سے اقرار آ گیا۔ شوہر خوش تھے، ایک دن نہ ضائع کیا۔ صبح کو فون آیا ہے اور شام کو لڑکی کے گھر مٹھائی کے ٹوکرے لے کر پہنچ گئے۔ بچوں کو فون کر کے بھائی کی منگنی کی خوشخبری دی اور خود ہی ان سے بات کر کے شادی کی ڈیٹ بھی رکھ لی۔ سمینہ بیگم شوہر کی جلد بازی پر کرتی رہیں، بیٹے کے اعتماد پر تو کھاتی رہیں اور تارا کو دیکھ آئیں تو سو خدشے دل میں پال لیے۔ اچھے گھر کی لڑکی تھی، اچھا گھر، پڑھا لکھا گھرانہ، انہیں چالاک گھرانہ محسوس ہوا۔ لڑکی کی بہن مہروز جو 6 سال سے منگنی کے بندھن میں بندھی تھی، اس کی اب تک شادی کیوں نہ ہوئی؟ لڑکا منیب جو بھتیجا تھا اور بیٹوں کی طرح پالا تھا، آخر اس کے ساتھ کیوں بڑی بیٹی کا رشتہ نہ کر دیا؟ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ لڑکی کا باپ پروفیسر تھا اور بیٹی جاب کر رہی تھی، انجینئر تھی۔ جاب کرتی تھی، خود اعتماد تھی، خود سر بھی ہوگی۔ اب یہ کیا آ کر گھر سنبھالے گی اور ان کی ذمہ داری اپنے سر لے گی؟ کئی خدشات سر اٹھاتے رہے، کئی واہمیں بڑھ گئے، مگر سعود کو کون کہتا، بس ہول اٹھتے رہے، فکر مند سی رہیں اور بہو رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ اس دن سے لے کر اب تک سعود تو خوش تھا، لڑکی بھی اچھی تھی، ان کی شکایتیں بھی جاتی رہیں، بہو گھر دیکھ لیتی تھی، جاب بھی کرتی تھی۔ ان کو اعتراض تھا، چپکے چپکے سعود کے کان میں جاب کے حوالے سے خدشات ڈالتی رہیں۔ پہلی بار سعود پر اثر ہوا اور بیوی کو گھر بٹھا دیا۔ پہلی بار وہ سعود کے کسی فیصلے سے خوش ہوئی۔ اب سارا دن وہ گھر میں رہتی تھی، لوگ الگ تعریف کرتے کہ اتنی پڑھی لکھی، خوش شکل، خوش مزاج، خوش اخلاق اور سلیقہ مند بہو ملی ہے۔ مختصر سی مدت میں بہو کے اخلاق کے چرچے ہونے لگے، جو آتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ چاہتا۔ سب تو ٹھیک تھا، ساس سسر کے ساتھ بھی اچھی تھی، شوہر کے ساتھ بھی اچھی ہی ہوگی، یہ انہوں نے سوچا۔ پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ اپنا سامان لیا اور گھر سے چلی گئی۔ ان کے تو پورے گھر کا نظام جیسے ڈسٹرب ہو گیا تھا ان چند دنوں میں۔ وہ وقت تو آیا ہی اب تھا جب وہ اپنی تمام ذمہ داریاں اس کے سر ڈال کر خود چین کی نیند سوئیں کہ تارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ پہلے حیران ہوئی، اس کے بعد پریشان ہو گئی، مگر جب تارا کے گھر سے پتہ چلا کہ اسے سعود نے بھیجا ہے تو چپ ہو گئی۔ سوچا وہ آئے تو بات کریں گی۔ بزنس کے بہانے ٹور پر چلا گیا تھا اور رات ہی لوٹا تھا جب انہوں نے ناشتے پر اسے پکڑ لیا تھا۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا، پسند کی شادی کے یہی نتائج ہوتے ہیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا، یہ سعود کا اکھڑا ہوا جواب تھا۔ شوق تو خیر تمہیں تھا۔ انہیں ناشتہ زہر لگنے لگا۔ کیا بیٹے کی لاپرواہی تھی، کیا بے فکری۔ کل وہ لوگ آئے تھے، بھائی آیا تھا اس کا، وہ بے دلی سے سنے گیا۔ پھر شکر ہے تم گھر پر نہ تھے، بہت غصے میں تھا وہ۔ غصے میں تھا تو میں کیا کروں، مجھے بھی غصہ دکھانا آتا ہے۔ کہہ تو خیر وہ بھی ٹھیک ہی رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا تم تارا کو لے آؤ معافی مانگ کر۔ سعود اس بات پر ہنس دیا۔ وہ آنا چاہتی ہے تو آ جائے، میں نہیں جا سکتا اسے لانے، اور وہ بھی معافی مانگ کر، کہتے ہوئے ہنسنے لگا۔ آخر ہوا کیا ہے سعود، تم دونوں کے درمیان بتاؤ۔ کچھ نہیں ہوا امی۔ کچھ تو ہوا ہے، دیکھو سب ٹھیک تھا، اتنا تو خیال رکھتے تھے تم اس کا، کیوں گئی ہے وہ ایسے بغیر بتائے؟ وہ حقیقت بیٹے سے سننا چاہتی تھی۔ وہ چپ رہا۔ مجھے بتاؤ سعود۔ کیا بتاؤں؟ وہ بے فکری سے ناشتہ ختم کر کے پانی پی رہا تھا۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں تم نے اسے جانے کو کہا ہے۔ جب پتا ہے تو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ نہیں۔ وہ اٹھا۔ دل بھر گیا تھا تمہارا؟ وہ بھی اٹھی۔ سعود نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں۔ حد ہو گئی سعود، اتنی اچھی لڑکی ہے وہ، ایسی کہاں ملے گی ہمیں تمہارے لیے؟ تمہیں آخر اس سے شکایت کیا تھی؟ میں فی الحال اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہ رہا۔ سعود یہ زندگی ہے بیٹا۔ مجھے پتا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ اٹھی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اسے لے آؤ سعود، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ رکا، ایک لمحہ کو ان کی طرف دیکھا، بے یقینی سے، اور کمرے کے اندر آ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ بھی آ گئی۔ مجھے اپنی بات کا جواب دو بیٹا۔ میں نہیں جاؤں گا لینے اسے، ہر بار میرا یہی جواب ہوگا۔ مگر کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ آنا چاہے تو آنے دیجیے گا، دھکے دے کر باہر مت نکالیے گا۔ مگر اس کے گھر والے اگر یہ چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی ضد ہے کہ میں جاؤں اسے لینے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں لے آؤں اسے؟ وہ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو لے آئیے۔ والیٹ چیک کرنے لگا، پھر دراز سے چیک بک نکالی، ایک چیک لکھ کر جیب میں رکھا، چابی اٹھائی۔ یہ سب اس کے باہر جانے کی تیاری تھی۔ سعود اگر وہ میرے ساتھ نہ آئی تو میں کم از کم کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مجھے آخر بتاؤ تو، وجہ تو بتاؤ، وہ التجائیہ بولی۔ امی پلیز، جو کہنا تھا سو کہہ چکا ہوں، بائے، ایک ضروری کام ہے، رات دیر ہو جائے گی۔ ڈیڈی کو بتا دیجیے گا، کہہ کر نکل گیا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ شوہر سے بات کی تو وہ ان سے زیادہ مظلوم نظر آ رہے تھے۔ کہہ دیا کہ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، وہ مس کرے گا تو لے آئے گا خود ہی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دو۔
کہہ کر دوا لے کر سو گئے، اور وہ تھیں کہ ملازموں کے جانے کے بعد اکیلے گھر میں پھرتی رہیں۔ فون کیا تو نایاب کی بیٹی بیمار تھی، وہ اس کے ساتھ لگی تھی۔ عمیر دفتر سے تھکا آیا ہوا سویا تھا۔ ان کی اس بہو سے بھی کچھ خاص بنتی نہیں تھی کہ بیٹھ کر دل ہلکا کرتی، سو فون رکھ دیا۔ بہن اپنے پوتوں میں مصروف تھیں۔ اس وقت تارا ہوتی تھی جو ان کے ساتھ مل کر ڈرامہ دیکھتی، تبصرہ کرتی، بات چیت کرتی تھی، تب تک بیٹھی رہتی جب تک ساتھ نہ آ جاتا، اور وہ ہمیشہ سے ہی گھر آتا تھا۔ تب تک یہ بھی تھک چکی ہوتی تو جا کر سو جاتی۔ شہروز صاحب تو آدھا دن اور پوری رات نیند کی دوائی کے زیر اثر بے ہوش پڑے رہتے۔ ایسی صورتحال میں انہیں لگ رہا تھا کہ وہ خود اپنی تنہائیوں کی ذمہ دار ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے دوسرے آدمی سے اتنا ڈرتی رہیں کہ اسے کھونے کے خوف سے کچھ نہیں کیا۔ شوہر ویسا ہی موڈی، سخت دل اور خود پسند رہا، اور بیٹے نے بھی وہی لباس پہن لیا اپنی شخصیت پر۔ انہیں پتا تھا یہ دو لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں۔ خیر وہ تو شہروز کی محبت نہ تھی کہ وہ اس کی خاطر خود کو بدلتے، مگر سعد کی آنکھوں میں تو انہوں نے بیوی کے لیے ایک چاہ دیکھی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ پورے کا پورا بیوی کا ہو بیٹھا، بیوی کا اسیر، بیوی کا چاہنے والا۔ یہاں تک ٹھیک تھا، یہ نہ ہوتا کہ بیوی کا خادم ہی بن جاتا جیسے عمیر بن گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ، مگر یہاں تو بڑی جلدی تختہ الٹ گیا۔ ابھی تو ابتدا تھی، ابھی تو سال مشکل کو ہونے آیا تھا۔ ابھی تو ان کی شادی کی پہلی سالگرہ بھی نہیں ہوئی، اور سعد کا دل ابھی سے بھرنے لگا، وہ بھی اتنی اچانک، اتنے حیرت انگیز طریقے سے، بغیر کسی ظاہری بڑی وجہ کے۔ انہیں بس رات کی تنہائی کاٹ رہی تھی، اور بیٹے کی ضد جو بھرپور جوان ہو گئی تھی، جس کے آگے بوڑھے شوہر تھے، اور وہ تھیں جو بڑھاپے، نکاہت اور کمزوری کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور زندگی تھی کہ عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں یک لخت تارا کا خیال آیا کہ وہ کیا سوچتی ہوگی، کیا واقعی وہ اپنی خوشی سے گئی ہے، اور سوچنے لگیں کہ انہیں خود تارا سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے بات کا سرا کہیں سے مل جائے۔ ادھر وہ سوچتی رہیں، اور ادھر رات کو لمحوں میں گزارتے ہوئے گپ اندھیرا کیے تارا بیٹھی تھی، جس نے شیشے کی کھڑکی کے آگے پردہ ڈال دیا تھا، اور کمرے میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، ایئر کنڈیشن کی، اور مہروز تھی جو گہری نیند سو رہی تھی، اور وہ تھی کہ جاگ رہی تھی، اور اسے پتا تھا کہ دوسرے کمرے کی بتی جل رہی تھی، تو سمجھو منیب بھائی بھی جاگ رہے ہوں گے، اور سگریٹ پھونک رہے ہوں گے، اور اسے یاد کر رہے ہوں گے، عربیہ کو، جو ان کی محبوبہ تھی، جو ان کی محبت تھی، اور محبت بے وفا تھی۔ کسی بھی احساس کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ محبت جیسا سانولا سلونا اور سیدھا رشتہ بھی کئی پیچ و خم میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں تو اس کے ساتھ عجیب رشتے میں بن گیا ہوں۔ یہ منیب اکرام کی ڈائری کا پہلا ورق تھا، جس پر آج سے 6 سال پہلے کی تاریخیں درج تھیں۔ محبت انوکھی ہی ہے، رشتہ بھی انوکھا تھا۔ یوں ہی تو نہیں کسی کے پیچھے بے مقصد بے وجہ پھرا جاتا، کسی کی مسکراہٹ کے معنی یوں تو نہیں کھلنے لگتے، تاثرات کے اظہار مدھر بولیاں بولنے لگ جائیں، اور سہج زدہ عنایتیں مہربانیوں کے اندر کھلنے لگیں۔ اس کا گروپ میں شامل ہو جانا بھی عنایت تھا۔ عربیہ شفقت دوسری لڑکیوں کی طرح ہی کی معمولی سی لڑکی تھی، سیدھی سادی، سانولی سلونی، سیاہ بالوں کو پشت پر بچھا دیا جاتا تو پشت نظر نہ آتی، مدھم لہجے والی، جس نے بلا وجہ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، سننا زیادہ، بولنا کم، بہت ضرورت کے وقت سوال کرنا، اپنے دھیان کو ہر وقت کام میں رکھنا۔ اس حد تک غائب الحواس کے پاس سے کون گزر گیا، کس نے کس کو کیا اشارہ کیا، کس نے کس کو کونی ماری، کوئی کس کو چوری چوری تاڑتا رہتا ہے، اور کس نے اس کی اسائنمنٹ کے پوائنٹ دیکھ لیے ہیں، اسے کسی حرکت کا کوئی ادراک نہ ہوتا تھا، نہ پتہ چلتا تھا۔ وہ اس قدر کھوئی ہوئی ہوتی اپنے کام میں، نہایت انوکھی اور پورا کام کرنے والی، بولتی تو کئی لہجے اور کتابوں کے در جیسے سب پر کھلنے لگتے تھے۔ پہلی بار وہ ان کے گروپ میں شامل ہوئی تھی، اور پاس سے گزرتے ہوئے جب وہ مسلسل اسے دیکھے جاتا تو وہ اچانک ہی نظروں کی حدت کو محسوس کر کے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، تب تک وہ نگاہ کا رخ بدل چکا ہوتا، اور دھیمی مسکراہٹ سے اس کی طرف براہ راست دیکھنے کی ہمت شاید ہی پیدا ہو پاتی۔ اسی کے متعلق کھوج میں لگا ہوا ذہن کہیں کوئی جملہ بھی عربیہ کے متعلق سنتا تو ٹہر سا جاتا، سماعتیں تیز ہو جاتی۔ سعدیہ پاس سے گزر رہی تھی، اور عربیہ کے بارے میں بے چاری کہتے ہوئے اس کے حالات پر افسوس کر رہی تھی۔ وہ اس قدر افسردہ کیوں تھی؟ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھی؟ ماں کی موت، باپ کی دوسری شادی، اور 2 لاپرواہ بہن بھائی کی ڈھیر ساری فکروں نے اس کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ باوجود اس کے اس قدر توجہ سے کلاس اٹینڈ کرتی جیسے بی ایس کی کلاس میں فزکس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں بچا، اور اتنی حیرت انگیز کہ لائبریری میں آ کر
فلسفے اور کوانٹم فزکس کے اوپر غور کرتی، کتاب کھولتی تو کھو جاتی، اور وہ جو کتابوں سے کنی کترا کر نکلتا تھا اس کی خاطر لائبریری میں پرانی کتابوں کی خاک چھاننے لگتا۔ سب بہانے محبت گھڑنے لگی، اور یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ کورس کے علاوہ کتب کو وہ لاجانی سمجھتا ہے، فلمیں دیکھنے کا شوقین، فلسفے کی تمام فکروں سے فرار چاہتا ہے، باوجود اس کے وہ اس کی پسندیدہ کتب ہاتھ میں لیے جو گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے اسے جتانے کے لیے یا پھر اس کی توجہ پانے کی خاطر۔ یہ سب بھی محبت کی کچھ ادائیں ہیں۔ تبدیلی تو اس میں بھی آئی تھی کہ جن دنوں وہ ٹائیفائڈ کی بدولت یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا تو لائبریری کے اندر بیٹھی کئی بار گردن اٹھا اٹھا کر وہ ارد گرد دیکھنے لگتی، یہاں تک کہ کوئی خیال مسلسل اس کی توجہ بٹنے نہ دیتا اور وہ فزکس کے سارے فارمولے ادھر ہی رکھ کر اکتائے ہوئے انداز میں باہر نکل جاتی۔ جو بے چینی گروپ فیلو رمشا نے محسوس کی اور دیکھی، اس کتاب کے متعلق پوچھا جس کو کئی روز سے وہ لیے بیٹھی رہی تھی اور پلے کچھ نہ پڑا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ رمشا نے جب کتاب پوچھی تو وہ نام ہی بتا سکی، اور جب ٹاپک پوچھا تو 100 بار الجھی، فارمولا تو یاد نہ تھا۔ رمشا ہنس پڑی۔ رمشا نے منیب کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ جو گھر بھر کی ہمدردیوں پر گزارا کر رہا تھا۔ امی ابو تو پہلے ہی شدید پریشان تھے کہ اسی ٹائیفائڈ کی وجہ سے انہوں نے اپنا 4 سالہ کاشی کھویا تھا۔ کاشی جو 4 ماہ سے چھوٹا تھا، 2 سال ٹائیفائڈ بہانا تھا، وہ صرف 4 سال کی عمر لیے آیا تھا۔ کاشی کی جانے کے بعد شفیع صاحب بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ اکرام صاحب نے 11 سالہ منیب کو آگے کر دیا، یہ کہہ کر کہ منیب تمہارا بیٹا ہے، اور انہوں نے تو بس کہہ دیا، مگر منیب نے جیسے دل پر لکھ لیا۔ 8-9 سال چھوٹی مہروز اور 7 سال چھوٹی تارا تو جیسے مرکز بن گئی تھی۔ وہ دل سے ڈھل گیا تھا اس فیملی میں، اور جب اکرام صاحب کی باہر جاب ہوئی تو اور فیملی کو باہر بلایا گیا تو ماں نے ہر طرح سے منیب کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ چچا ابا کا بیٹا ہوں، انہی کے پاس رہوں گا۔ شفیع نے بچے کی ضد کے آگے ماں کو پریشان ہوتا دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئے، اور بھابھی کو سمجھایا کہ بچہ والدین کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، آپ کو مس کرے گا تو لے آؤں گا۔ اکرام صاحب مطمئن تھے کہ بھائی کے پاس رہے، ان کے پاس بازل تھا، نینا تھی، وہ سمجھتے تھے کہ شفیع کو زیادہ ضرورت ہے منیب کی۔ ماں کے لیے بڑے بیٹے سے دور رہنا بڑا اذیت ناک صحیح، پر بیٹے کی ضد کے آگے ہار گئی۔ جانے کے بعد کئی بار فون پر پوچھنے لگی تو وہ خفا ہو گیا، یہ کہہ کر کہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ مینا بیگم کو دلی لگاؤ ہو گیا تھا منیب سے، پہلے منیب پھر بیٹا کہنے لگی، اور جب وہ بیٹا کہنے لگی تو وہ بے ساختہ امی کہنے لگا۔ شفیع صاحب نے بڑی حیرت و حسرت سے اس کو دیکھا جو ہر وقت ان کے پاس بیٹھا بیٹوں کی طرح لاڈ اٹھواتا رہتا۔ بھتیجا بیٹا بن گیا تو بیٹے سے زیادہ پیارا محسوس ہوتا تھا۔ جانے کیسے منیب نے چچا کے من کی بات پڑھ لی اور چچا ابا سے صرف ابا پر آ گیا۔ اب امی ابا ہی تھے اس کے لیے، اور وہ امی ابا کے لیے سب کچھ تھا۔ کوئی فرمائش کرتا اتنے پیار سے کہ وہ تو نہال ہی ہو جاتے، آنکھ میں خوشی کے آنسو بھر جاتے، دل آباد ہو جاتا۔ خود ہی جاننے لگے تھے کہ بیٹے کی کیا ضروریات ہیں، اور اس نے ایک بار بھی حیرت سے ماں سے پوچھا تھا کہ امی ابا کو بھی بتاتا بھی نہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت تھی۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی، ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ماں باپ تو سب جان جاتے ہیں بیٹا، وہ بھی جو تم انہیں بتاتی ہو اور وہ بھی جو نہیں بتاتے، وہ سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹا اگر کمبل میں گھس کر سونے کے بہانے دیر تک گیم کھیلتا ہے تو بھی ماں کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب بچہ ہوم ورک اچھا نہ کرنے کی وجہ سے ٹیچر سے ڈانٹ کھا کر آتا ہے اس کا بھی ماں کو پتہ ہوتا ہے، اور باہر کلفی اور بوتل پیتا ہے، گھر میں آ کر کہتا ہے صرف جوس پیا تھا، تب بھی ماں کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اس وقت تو وہ واقعی ہراساں ہو گیا کہ اب تک تو کیے گئے تمام گھپلوں کا ریکارڈ ماں باپ کے سامنے کھل چکا ہے، مگر کچھ سالوں بعد سوچا کہ کمبل کے اندر ارتعاش اور گیم کا ہلکا سا ساؤنڈ سن کر بھی ماں کو کیسے نہ پتہ چلے گا کہ بیٹا دیر تک سونے کے بہانے گیم کھیلتا رہا، اور یہ کہ باہر کلفی اور کولڈ ڈرنک لینے کے بعد جو 2 دن گلا خراب رہا، جس کی وجہ سے 2 بار ماں نے دوا بھی پلائی تھی۔ یہاں تک کہ ٹیچر کی شکایتی کال اور نوٹ بک کے اندر لکھا نوٹس ماں نہ پڑھے گی تو کون دیکھے گا۔ ہاں البتہ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ اسے بھوک لگتی تھی اور ماں کھانا لے آتی۔ معمولی سا فکر مند ہوتا تو ماں سارا دن پریشان رہتی، بہانے سے وجہ پوچھنے کی کوشش کرتی، مگر یہ ادراک بہت میٹھا لگا جب وہ خود تارا اور مہروز کی چھوٹی بڑی حرکات سے کئی اندازے لگا لیتا تھا۔ سب سے پہلے ماں تھی جس نے محبت کی لو کے احساسات کو اس کے چہرے سے بھانپ لیا تھا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے جب اسے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھ کر آواز دی اور وہ آیا تو بڑی رازداری سے پوچھنے لگی، کون ہے وہ؟ کون کون ہے وہ؟ بوکھلایا، وہی کون؟ کون ہے؟ یہ تو تمہیں پتا ہے نا پگلے۔ وہ ماں کی چالاکی بھری معصومیت پر ہنس پڑا، کوئی نہیں ہے،
لو اب ماں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جائے گا، حد ہو گئی۔ اور وہ ہنس دیا۔ جو ادراک نیا تھا اس کا کیسے اظہار کرتا؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا، کسیانہ ہوا۔ چلو جب پتہ چلے تو مجھے بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی کوئی اور لے اڑے۔ ہنسنے لگی۔ ایسی ہنسی، ایسی دوستی، ایسی روشنی، کتنی خوشیوں کے چراغ جل اٹھے یکدم ہی، جیسے بتیاں رات کے اندھیرے میں جاگتی ہیں۔ وہ جیسے جاگ اٹھا، سوچا تھا جلدی بتائے گا ماں کو۔ تارا اس کی چھوٹی ماں تھی، کلاس لینے لگ جاتی۔ یہ آپ اچانک فلم دیکھتے دیکھتے کدھر کھو جاتے ہیں؟ کیا کہ کہیں نہیں؟ کوئی ہڑبڑائے تو سمجھو دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ وہی مہروز تھی جس کی عنقریب کم عمری میں ہی منگنی ہونے والی تھی۔ وہ دونوں کو گھورنے لگا، ٹالنے لگا۔ مہروز تو جو سمجھتی سو کہہ دیتی۔ تارا انہیں چھیڑتی تھی اور کتنا مزے کا لگتا تھا اس کے حوالے سے کسی کا چھیڑنا۔ ٹائیفائڈ کے بعد یونیورسٹی آیا تو اس کے ہونٹوں کی اطمینان بھری دوستانہ مسکراہٹ نے کئی در کھول دیے تھے۔ اسی شام گھر آ کر اس کی خوشی چھپی نہ رہی تھی۔ ماں کے سامنے ہار مان لی۔ تارا سے کھل کر اس کی باتیں کرنے لگا۔ سوتا تو آنکھیں نت نئے خواب بنتی اور جاگتا تو خوابوں کی تعبیر کا انتظار شروع ہو جاتا۔ کام کے ساتھ تعلیم، سب چل رہا تھا اور سب کے ساتھ محبت تھی جس کے احساس کی موجودگی نے ہی جیسے چاروں چراغ جلا دیے تھے، اور دل مدھم مدھم سرگوشیوں جیسا، ہوا کی نرم نرم سرسراہٹ جیسا، خیال کی وسعتوں جیسا، آوارہ اور جلے بھجے سگریٹ کی طرح جلتا بجھتا سلگتا ہوا کئی پہروں کی خوشیوں کی تمناؤں میں وقت گزارنے لگا۔ تارا نے کہا اظہار محبت کر دو۔ وہ ہنس پڑا۔ تارا کی بات پر اس کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ سب کچھ تو سامنے تھا، کیا چھپا تھا؟ لوگوں تک آنکھوں کے پیغامات عیاں ہو گئے تھے۔ سرگوشیوں کے درمیان عربیہ کا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا، اور وہ ہراساں لڑکی اور سمٹ جاتی، اور یہ جیسے تمغے جیتتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عربیہ جانتی ہے کہ منیب اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہے، اور یہ سب منیب جانتا ہے کہ عربیہ بھی اسے دل ہی دل میں چاہنے لگی ہے۔ ایک محبت تھی جو دھواں دینے لگی تھی، ہر جگہ بولتی تھی، یہاں تک کہ ہونٹ چپ رہتے تھے۔ اسی شہر کے اندر روحیں خوشحال ہونے لگیں، خواب پروان چڑھنے لگے، اور سال بہت ساری لمحات، یادگار لمحات چھوڑ کر آگے کھسک گئے۔ پاس آؤٹ کر کے گھر آیا تو ماں نے کہا کہ اس کے گھر لے جاؤ۔ اس کا خیال تھا پہلے عربیہ نے اسے خود بات کر لی جائے، مگر ماں بضد تھی۔ بیٹے ابھی جوان ہوتے نہیں کہ مائیں بیٹوں کے حوالے سے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ماں کو روک نہیں سکا تھا۔ ماہ روز کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ تارا کا خیال تھا کہ منگنی تبھی کی جائے جب شادی کا ارادہ ہو۔ یہ رشتے کو لٹکا کر رکھنے والا معاملہ برا ہوتا ہے۔ شفیع صاحب کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی تھا جس کی تسلی تھی، اور منیب جاب کے لیے کوشاں تھا۔ انہی دنوں کی بات تھی جب وہ عربیہ کو حیران کرنے کی خاطر مینا بیگم کو رشتے کے لیے ان کے گھر لے گیا۔ سوتیلی ماں کی اکڑی زبان اور عربیہ کے باپ کا غیر ذمہ دار سا رویہ انہیں سخت برا لگا، مگر مجبوری تھی۔ مینا بیگم سے جتنا اصرار ہو سکا اتنا کیا اور گھر لوٹ آئی۔ نہ مہمانوں کی آؤ بھگت، نہ خوش اخلاقی، نہ سلیقہ۔ اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس گھر میں منیب کی پسند تھی، ان کے بیٹے کی خوشیاں تھیں۔ انہی دنوں عربیہ کو جاب مل گئی تھی ایک کالج میں فزکس لیکچرر کی۔ یہ اس کے لیے خوش قسمتی تھی۔ اور پھر عربیہ کے گھر سے رشتے کا جواب آ گیا۔ منیب تو ڈھہ سا گیا، جیسے ایک شکایت دہکنے لگی تھی۔ مینا بیگم شفیع صاحب کو لے کر دوبارہ گئی، اور مزید ان کی بد اخلاقی اور بدتمیز رویے کو سہنا پڑا۔ تیسری بار جانے سے منیر نے انہیں منع کر دیا، اور اس کے بعد وہ آخری بار گیا عربیہ کے کالج اس سے ملنے، اور عجیب سا لگا اس کا جملہ کہ یہاں میں پڑھانے آتی ہوں منیب۔ لوگوں سے ملاقاتیں میرے کردار کا نقشہ کیا پیش کریں گی، اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ منیب دکھی دل یہ واپس لوٹ آیا، تو مطلب یہ کہ اس انکار میں عربیہ کی رائے بھی شامل تھی۔ ماں کو کہا کہ عربیہ کا نام اب اس گھر میں کوئی نہیں لے گا۔ تارا کو تسلی دی کہ وہ اسے بھلا دے گا۔ مہروز کو کہا کہ بھول بھی گیا، اور اندر ہی اندر کوئی سراغ تھا جو بے منزل رہا، کوئی راستہ تھا جو ویران رہا، کوئی دریا تھا جو دکھ پی کر پانی چڑھا رہا تھا، اور وہ اندر سے باہر سے اداس اداس ملول سا گھل رہا تھا، جیسے برف پانی میں برف گھلتی ہے۔ اسے اندازہ نہیں کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ علینا نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے کہا تھا۔ آج بہت سالوں بعد وہ پھوپھی کے گھر آیا تھا۔ پھوپھی تو کسی شادی میں گئی ہوئی تھی، پھوپھا بھی گھر پر نہ تھے۔ حمیدہ بھابھی، ان کا بیٹا عدیل اور علینا گھر پر تھے۔ حمیدہ بھابھی کچھ دیر بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر بچے کے رونے کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ علینا اس کے لیے چائے بنا لائی، اور اسے بیٹھنا پڑ گیا، اور اس طرح پورے 3.5 سال بعد اس کی علینا سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آخری ملاقات تب ہوئی تھی جب پھوپھو کو دیکھنے وہ ہسپتال گیا تھا، ماں کے ساتھ زبردستی گیا تھا، اور چند منٹ بیزار سا بیٹھ کر چلا آیا تھا۔ اس کے بعد آخری بار پھوپھو کو دیکھا تھا جب پھوپھو گھر آئی تھی سعد اور علینا کی شادی کی بات کرنے کے لیے، اور اسی وقت بغیر کسی لحاظ کے اسے انکار کر دیا تھا، اور تب پہلی بار پھوپھو ان کے گھر سے روتی ہوئی نکلی تھی اور قسم کھا کر گئی کہ آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ پھوپھو سحرجاب بھی ہو گئی۔ شہروز بہن کو دوبارہ منانے بھی گئے، مگر بے سود۔ نہ وہ بیٹے پر اپنی چلا سکے، نہ بہن کی جذباتی بلیک میلنگ کام آئی۔
اور بہن بھائیوں کے درمیان اختلافی خاموشی در آئی۔ سعد کی شادی میں بھی وہ شریک نہیں ہوئی تھی، اور ابھی یہاں سے گزرتے ہوئے اسے اچانک ہی خیال آیا کہ پھپھو سے مل لے۔ ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر ان کی خفگی کچھ کم پڑ جائے۔ کچھ اپنا مطلب بھی تھا، اور کہ باپ کی زمین میں پھوپھی کا حصہ بھی تھا جو وہ اب بہن کو دینا چاہتے تھے، اور سعد چاہتا تھا کہ پھپھو یہ زمین انہیں بیچ دیں، کیونکہ اس زمین پر سعد نے پولٹری فارمز لگائے ہوئے تھے۔ پھپھو کے بیٹے نے کچھ ماہ پہلے انہیں کھڑکایا تھا، پھر دوبارہ کچھ سختی سے پیش آیا۔ کچھ جھجک ان کی کاروباری حیثیت اور پیسے کی وجہ سے تھی کہ اگر کورٹ تک چلے گئے تو پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑے گا، اور شہروز خان اتنی آسانی سے انہیں ان کا حق نہیں دیں گے۔ ضد میں آ گئے تو تماشا بھی ہوگا اور خرچہ بھی، اور خرچہ کرنے کی توفیق ان کے حالات انہیں نہیں دے رہے تھے۔ ابھی تک یہ لوگ سوا سو گز کے گھر میں مقیم تھے۔ ابا ریٹائرڈ تھے، ایسن کی کلرک کی ملازمت تھی، اور علینا پچھلے 4 سال سے ماسٹرز کلیئر کیے مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حمیدہ بھابھی کا رویہ تو نارمل تھا، اور علینا کے لہجے میں بھی باوجود شکایت کے اپنائیت کی بھی جھلک تھی۔ بھابھی کے جانے کے بعد وہ ستارہ کے متعلق پوچھنے لگی، سنا ہے تمہاری بیوی بہت حسین ہے؟ اور سعد کو پھر سے مخصوص کلمات سننے پڑے جو وہ تب سے سنتا ہوا آ رہا تھا جب ستارہ کو بیاہ کر گھر لایا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہی ٹیچنگ، تمہاری بیوی کی طرح انجینئر تھوڑا ہی ہوں۔ اوہ، وہ بس یہی کہہ سکا۔ اور GDC میں کام کرتی ہے نا؟ چھوڑ دی اسے جاب، وہ کب حال ہی کر چکا تھا۔ ہیں واقعی؟ وہ حیران ہوگی۔ ہاں، تمہارے کہنے پر؟ ظاہر ہے۔ واہ، بڑا روب رکھتے ہو اس پر۔ ہاں بالکل، وہ تو دبنا چاہیے، شوہر تو پھر شوہر ہی رہے گا نا۔ وہ ہنس پڑی اس بات پر۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ وہ چڑھ گیا۔ نہیں، کہہ تو ٹھیک رہے ہو، مگر اتنی پڑھی لکھی لڑکی ہے، بڑے گھر کی بھی ہے۔ بات مان لی، اتنی اچھی نوکری روز روز تو نہیں ملتی نا۔ یہ بات اپنی جگہ، مگر اسے کیا ضرورت جاب کی؟ میرے پاس پیسے کی کمی تو نہیں۔ ہاں اب یہ تو خیر نظر آتا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی تو سعود کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی تھی۔ خیر یہ بتاؤ پھپھو کب آئیں گی؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ دیر ہو جائے گی، شاید رات ہو جائے، تب تک بیٹھے رہو گے کیا؟ خاصا چپتا ہوا انداز تھا۔ نہیں، دوبارہ آ جاؤں گا۔ اچھا، مرضی ہے تمہاری، مگر وہ بات نہیں مانے گی تمہاری۔ کون سی بات؟ وہ چونک گیا۔ جو بھی منصوبہ تم سوچ کر آئے ہو۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں کسی منصوبے کے تحت آیا ہوں؟ وہ ہنس پڑا۔ اتنا تو تمہیں بھی جانتی ہوں ڈیئر کزن کہ تم بے وجہ تو ہم غریبوں کے گھر نہیں آ سکتے، اور وجہ بھی وہ جس میں تمہارا فائدہ ہو۔ نقصان کا سودا تو کبھی کیا ہی نہیں تم نے۔ سودا بھی فائدے کا، لڑکی بھی فائدے کی، شادی بھی فائدے کی۔ وہ شادی والی بات پر اسے زج کرنا نہیں چھوڑ سکی۔ وہ پھر سے ہنس پڑا۔ فائدہ، اگر فائدے کا سوچتا تو تارا سے اتنی بڑی جاب نہ چھڑواتا۔ پتا تھا تم جیسے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، بس یہیں تک سوچ جاتی ہے تم لوگوں کی۔ تمہاری سوچ بتا رہی ہوں کزن، بچپن تمہارے ساتھ گزرا ہے میرا، آتے جاتے کھیلی ہوں تمہارے ساتھ، کئی دن ہم ایک گھر میں رہے ہیں، بڑے خان کے گھر۔ تمہیں نہیں جانوں گی تو حد کرتے ہو تم بھی سعود خان۔ بڑی ہوشیار ہو گئی ہو کزن۔ وہ مسکرایا۔ کچھ عقل دوسروں کے حصے میں بھی آئی ہے، خاندانی نہ صحیح، مگر خیر تو لے آؤ کبھی اپنی بیوی کو بھی ہمارے گھر۔ میری بیوی کا ذکر تمہیں بہت پسند ہے۔ وہ مسکرایا۔ ظاہر ہے اب تم سے منسوب ہے، ہم بھی دیکھیں کون ہے وہ خوش نصیب جو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ پہلا جملہ اس کا اچھا لگا تھا۔ خوش نصیب تو خیر وہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، مگر میں فی الحال چلتا ہوں۔ اپنی بیوی کو سلام کہنا اور اسے بتانا کہ وہ خوش نصیب ہے۔ عجیب لہجہ تھا علینا کا، وہ سمجھ نہ سکا۔ طنز تھا یا شکایت، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ چلتا ہوں، پھپھو سے کہنا کہ پھر آؤں گا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ تم دوبارہ آؤ گے۔ ہاں البتہ اسے لے آنا۔ کسے لے آؤں؟ جاتے ہوئے رکا، جان بوجھ کر پوچھنے لگا، اپنی بیوی کو۔ بہت شوق ہے تمہیں اسے ملنے کا؟ ظاہر ہے تمہاری بیوی ہے، دیکھنی چاہیے، پھر تعریفیں بھی تو سنی ہے اس کی۔ وہ ہنس پڑا، کھوکھلی ہنسی تھی۔ گھر گیا تو یاد آیا کہ تارا نہیں ہے کمرے میں، اور رات بیٹھ کر تسلی سے اسے سگریٹ پی اور سوچتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کچھ ہی دن میں خود ہی رابطہ کرے گی، اتنا تو اندازہ تھا کہ محبت کرتی ہے، پتا تو یہ بھی تھا کہ خود بھی کرتا ہے۔ یاد آیا کہ اس کے دوست کی بیوی نے جب تارا اور اس کی دعوت کی تھی اور اسے کوئی 3 بار کہا تھا کہ تم خوش نصیب ہو سعد، تمہیں ایسی بیوی ملی، اور جب ایک بار تارا کو کہا کہ تم بھی خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملا تو وہ ہنسی تھی، بے ساختہ ہی ہنسی۔ اس کی ہنسی عجیب تھی، کھنکتی ہوئی، رنگدار لہجوں جیسی، مگر اس وقت وہ کسی خاص خیال کے تحت ہنسی تھی۔ مگر رات کو اس کی طرف دیکھ کر جب مسکرائی تو محسوس ہوا کہ وہ اس کی اسیر ہو چکی ہے، ایسے ہی جیسے بعض لڑکیاں ہوتی ہیں۔
ایسے ہی جیسے اس کی زندگی میں آنے والوں کو خوش نصیب کہا جاتا ہے۔ اس وقت کمرہ پورا سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ اسے یاد آیا پچھلے ماہ جب وہ سگریٹ پینے کے لیے کمرے سے باہر جا رہا تھا تو تارا نے اس کا بازو پکڑ کر کہا تھا، تم یہ چھوڑو گے نہیں؟ وہ کندھے اچکا کر مسکرایا۔ بیوی بھی عجیب سی چیز تھی، اتنی عزیز کہ دل چاہے کہ ایک دنیا اس پر قربان کر دو، اور جب کھٹکنے لگے تو دل چاہے کہ اپنی دنیا سے اسے نکال باہر کرو۔ اور کچھ ہی دنوں میں اس نے وارڈروب کھول کر اس کے سامنے کر دیا اور وہ اپنے کپڑے اٹھا کر چلی گئی۔ بس اتنا سا سفر تھا۔ اس نئی زندگی کا حیرت زدہ سا، عجیب سا، پیچیدہ سا وہ سوچ رہا تھا۔ ایک لمحے کو دل کیا اسے میسج کرے، پھر سیل فون ہی اٹھا کر بستر پر دے مارا اور آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ سگریٹ کی ایش ٹرے بھر گئی، یہاں تک کہ خود اسے بھی ہلکی سی کھانسی ہونے لگی تو ادھورے ٹوٹوں سے بھرے ایش ٹرے کو لات مار دی۔ وہ کارپیٹ پر بکھر گئے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اٹھا، شرٹ کے بٹن کھولے، بوٹ موزے اتار کر ایک جگہ ڈال دی اور داڑھی کھجاتا ہوا بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ایئر کنڈیشنر کی خنکی بڑھ رہی تھی اور ٹھنڈ کے احساس سے سر سراتے ہوئے بھی کروٹ بدل کر سو رہا تھا۔ تارا تو ہر رات اس کے اوپر کمبل ڈال دیتی تھی۔ رات گئی جب وہ سو جاتا، گہری نیند اور ٹھنڈ بھر جاتی تھی۔ اس کے موزے اتارتی، پیروں سے بوٹ اپنی جگہ پر رکھتی تھی، صبح کے لیے کپڑے نکالتی اور چھوٹے موٹے کام کر کے کب آ کر سوتی تھی اسے کم ہی پتہ چلتا تھا۔ بس وہ صبح اٹھتا تو اسے بستر پر سویا ہوا دیکھتا اور اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تو وہ آنکھیں ادھ کھلی کر کے اسے دیکھنے لگتی، پھر پوری آنکھیں کھول کر مسکرا دیتی، وہ بھی مسکرا دیتا۔ کچھ تو تھا اس رشتے میں، کوئی احساس میٹھا سا جو یکلخت ہی ہاتھ سے کھسکنے لگا تھا۔ شادی کی پہلی سالگرہ تھی اور وہ اس موضوع پر کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، البتہ فون کی طرف بار بار توجہ چاہ رہی تھی۔ شاید لاشعوری طور پر وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ گئی۔ باہر لان میں منیب بھائی سگریٹ پیتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ جب سے عربیہ زندگی سے گئی تھی، جتنا وقت گھر میں گزرتا اس میں سے آدھا وقت سگریٹ اور یعنی سوچوں میں گزر جاتا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی باہر نہ جا سکی کہ آج کسی بھی سوال سے وہ گھبرا رہی تھی۔ آج پورا دن گزر گیا، فون نہیں بجا، شام ہو چکی تھی۔ شفیع صاحب کمرے سے باہر آئے اور اسے چپ بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئے۔ تارا، جی ابا، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں ابا، معصومیت کی انتہا تھی۔ بور ہو رہی ہو؟ جی شاید، آج سالگرہ ہے نا؟ پتہ نہیں ابا۔ اسے بلائیں؟ نہیں ابا۔ کہیں باہر چلیں؟ نہیں ابا۔ فون کریں؟ نہیں ابا۔ وہ چپ ہو گئے ایک سا جواب سن کر۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تارا بیٹا؟ جی ابا، ہاں ابا، نہیں ابا، پتہ نہیں ابا۔ اس کے علاوہ کیا بولنا بھول گئی ہو؟ وہ بہت افسوس سے اسے دیکھنے لگے۔ نہیں ابا، وہ پھر سے کہتے ہوئے جھجکتی۔ مہروز، مہروز، آواز پر وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی ابا۔ جی ابا۔ وہ ان کے پاس آئی۔ یار کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ تمہاری ماں کچن میں، یہ یہاں، تم کمرے میں، منیب لان میں، ایک چھوٹے سے گھر میں ہر کوئی الگ الگ پھر رہا ہے۔ میں کیا کروں ابا؟ امی کی اپنی مصروفیات ہیں، یہ اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے، منیب بھائی کو اپنے روگ نہیں چھوڑ رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، شادیاں سب کی ہوتی ہیں، دنیا میں ناراضیاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے، مگر ایسا حال کہیں نہیں ہوتا۔ اور ادھر منیب بھائی کو دیکھیں بھائی، ایک اب لڑکی نے ٹھکرا دیا تو کیا ہو گیا؟ ایک لڑکی پر دنیا ختم تو نہیں ہو گئی نا؟ لگتا ہے کوئی اس گھر میں مر گیا ہے۔ توبہ ہے مارو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ پہلی بار تارا نے ٹوکا تھا۔ اب میں اگر چپ ہو جاؤں تو اس گھر میں کوئی بولے ہی نہ، اور معاف کیجیے گا ابا جی، آپ کو بھی سنڈے کے سنڈے ہی ہماری یاد آتی ہے، ورنہ گھر آتے ہی سو جاتے ہیں، شام میں بھی اکثر باہر ہوتے ہیں۔ بزنس نہ ہوا سر درد ہو گیا، ہر کسی کو یہاں اپنا کام سر پر سوار رکھنے کی عادت ہے، سوائے میرے۔ ماروز کو تو بولنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اچھا، میں نے تمہیں یہ ساری باتیں سننے کے لیے نہیں بلایا، جاؤ اپنی ماں کو بلاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہم کہیں باہر جائیں گے، بس بہت ہو گیا۔ بلاتی ہوں۔ اس کے اندر سے بڈھی روح کو ذرا نکالیے، وہ بولتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ چلو بھائی بڈھی روح نکالو اپنے اندر سے، میں اپنے جوان بیٹے کی سوکھی شکل کو ذرا دیکھ لوں۔ اٹھو، کمرے سے گاڑی کی چابی لاؤ تم، اسے کہہ کر اٹھ کے وہ ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں تنہائی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے آیا تھا، آج کی تاریخ وہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے فون کو دیکھا، امید تھی کہ وہ کال کرے گی۔ آج ڈنر پر ماں نے پوچھا تھا، تمہاری شادی کی سالگرہ ہے آج 7۔ اچھا، وہ اچھا انجان بنتا تھا۔ پھر کیا پلان ہے؟ کس چیز کا؟ سیلیبریشن کا؟ اور کس چیز کا؟ کس چیز کی سیلیبریشن؟ وہ ان کے سامنے کچھ زیادہ ہی کٹھور بن جاتا تھا، ایسے ہی پیش آتا ماں سے جیسے باپ کو پیش آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ ضرورت ہے۔ آپ نے اور ابا نے کبھی سالگرہ منائی شادی کی؟ انہوں نے واقعی نہیں منائی تھی۔ اس وقت شہروز صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ میڈیکل چیک اپ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور ڈنر پر یہ دونوں باپ بیٹا ساتھ تھے۔ مگر تم کر سکتے ہو، میں کیوں کروں؟ سو تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے بیٹا؟
کوئی مسئلہ نہیں امی، آپ خاموشی سے کھانا کھائیں اور مجھے بھی کھانے دیں۔ تم اس سے بات تو کرو بیٹا۔ کیا بات کروں امی؟ اس سے بات کرو کہ گھر آ جائے۔ میں کیوں کہوں اسے، اور کس لیے کہوں؟ جسے آنا ہے وہ خود آئے، دیٹس اٹ۔ اور آپ بھی آئندہ پریشان نہ ہوئیے گا اس معاملے میں۔ میں نہیں ہوتی، مگر تم لے آؤ اسے، اپنا گھر بناؤ بیٹا، فیملی بناؤ۔ ٹھیک ہے، سن لیا۔ وہ پلیٹ کھسکا کر اٹھا۔ اب کہاں جا رہے ہو تم؟ کھانا تو کھا لو۔ آپ کو ہمیشہ کھانے پر ہی یہ بحث لے کر بیٹھنا ہوتی ہے۔ تم کھانے پر ہی میرے ہاتھ لگتے ہو۔ میں کیا کروں؟ دیکھیے امی، اسے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گی، آپ زیادہ سر پر سوار نہ کریں اس معاملے کو، اور ہم بہت بار اس پر بحث کر چکے ہیں۔ اب مزید نہیں پلیز، وہ کہہ کر اٹھ کر چلا آیا، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ بس اس بار وہ خود جا کر بہو کو لے آئیں گی، ان باپ بیٹے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ چینج کر کے آیا تو فون بجا، 2-3 منٹ بجنے دیا، پھر دیکھا تو فون تارا کا نہیں تھا۔ لمبی سانس لی، نامعلوم نمبر تھا۔ فون ریسیو کیا۔ ہیلو، دوسری طرف علینا تھی، غیر متوقع۔ اوہ، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ بہت پہلے سے تھا۔ اس کی آواز خاصی بھلی معلوم ہوتی تھی فون پر۔ علینا ہی ہونا؟ ہاں، تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ نہیں، یقین تو آ گیا۔ خیر، کیسے فون کیا؟ بڑی جلدی میں لگتے ہو۔ ہاں ظاہر ہے۔ کیوں ظاہر ہے؟ پوچھنے لگی۔ آج میری ویڈنگ اینیورسری ہے۔ اوہ، تو تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں بالکل کر رہی ہے۔ تو تم کدھر ہو ابھی؟ کہیں باہر ہوں۔ کیوں؟ ایسے ہی کام تھا، کچھ دیر میں نکلوں گا۔ پھر تم لوگ ڈنر کے لیے جاؤ گے؟ ظاہر ہے ڈنر کے لیے جائیں گے۔ چلو اچھا ہے۔ اس کی آواز بوجھ سے گئی۔ تم بتاؤ فون کس لیے کیا؟ مجھے کچھ کام تھا تم سے، ساتھ آئی ہوئی ہوں تمہارے شہر، سوچا تھا تم سے مل لوں۔ وہ پراپرٹی کے بارے میں بات کی تھی اماں کے ساتھ۔ اچھا شکریہ۔ پھر کیا کہا پھوپھو نے؟ ان کو کچھ ایشوز ہیں۔ وہ تو شروع سے تھے، نیا کیا ہے؟ ظاہر ہے جیسا سلوک ماموں نے رکھا تھا تو ہونے ہی تھے۔ تم نے یہ یاد دلانے کے لیے زحمت کی ہے، وہ بدلحاظ ہوا تھا۔ تم ابھی تک بدلے نہیں، حد ہے۔ کیسے برداشت کرتی ہوگی تمہاری بیوی تمہارا یہ تلخ لہجہ؟ وہ اس بات پر بے ساختہ ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو، مگر اسے میرا یہ لہجہ بھی اتنا ہی پیارا ہے۔ بہت چاہتی ہے تمہیں؟ بہت زیادہ۔ تم بھی چاہتے ہو اسے؟ پوچھتے ہوئے لہجہ گھٹ سا گیا۔ ظاہر ہے وہ چاہے گی تو میں بھی چاہوں گا۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ یہ تو ہے۔ تو اب میں رکھوں فون؟ جانا ہے، وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ 2 لمحے چپ رہی۔ مطلب کہ ہم نہیں مل رہے؟ ظاہر ہے کل مل لیں گے۔ کل تک چلی جاؤں گی میں ساتھ؟ اچھا، مگر آج تو سوچ میں پڑ گیا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی، بے فکر رہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہاں ملوں؟ اس نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کا بتا دیا۔ مسکراہٹ کتنی مہنگی ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ سی سائڈ پر مہروز مینا بیگم اور شفیع صاحب کو محظوظ کر رہی تھی اپنی باتوں اور حرکتوں سے، اور اسے سوچا کہ جب سے شادی ہوئی ہے وہ تو ماں باپ کو کوئی مسکراہٹ تک نہ دے سکی۔ منیب اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ چلو بے وفاؤں کو بھول جائیں۔ اچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بھول گئے اسے۔ بھول ہی گیا تھا، کل پھر یاد آ گئی۔ کل کیا ہوا؟ کل اپنے منگیتر کے ساتھ گھوم رہی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، خریداری کر رہی تھی شادی کی۔ اچھا چلے، اچھا ہے۔ آپ بھی اپنے لیے کوئی منگیتر ڈھونڈ لیں، اب خریداریاں کرتے رہیں اس کے ساتھ مل کر۔ وہ بھی کبھی ایسی جگہ پر دیکھے گی تو جلے گی، جل کر کوئلہ ہو جائے گی۔ دفع کرو، ہنسنے لگے۔ چلو ہم بھی ادھر چلیں۔ کدھر؟ جدھر امی ابا ہیں۔ ماں روز ہے، دیکھو ماں کتنی اچھی ہے نا؟ اس کبھی اسے عتیق سے کوئی توقع نہیں رکھی، کبھی اسے غیر ضروری اہمیت نہیں دی۔ مجھے تو شک ہوتا ہے کبھی کبھار کہ وہ اس رشتے سے خوش بھی ہے کہ نہیں۔ میں خود بھی اس بات پر حیران ہوتی ہوں۔ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ فون کرے نہ کرے، یاد کرے نہ کرے، تحفہ بھیجے نہ بھیجے، ملنے آئے نہ آئے۔ اچھا ہے نا، اچھی بات ہے، سب کچھ اپنے وقت پر جچتا ہے۔ ہم شاید غیر ضروری حساس ہیں منی بھائی، پتہ نہیں تارو۔ چلو اٹھو، ہم چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر امی ابا کے پاس گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ساتھ ڈنر کرنے گئے، پھر آئس کریم کھانے چلے گئے۔ رات دیر سے گھر لوٹتے وقت مہروز کی موسیقی پر بحث ہونے لگی۔ ماں روز تیز میوزک لگا دیتی، ابا پھر غزل لگا دیتے، وہ پھر ہاتھ بڑھا کر بدل دیتی۔ امی، تارا اور منیب پیچھے بیٹھے تھے۔ ابا اور ماں روز کی مقابلہ بازی چلتی رہی۔ بالآخر ماں روز جیت گئی، ابا جان بوجھ کر ہار گئے۔ گھر پہنچے تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ امی ابا اپنے کمرے میں چلے گئے، منیب بھائی اپنے کمرے میں۔ کہہ تو رہے تھے کہ آج سگریٹ پیے بغیر ہی سو جاؤں گا، مگر اسے یقین تھا وہ ایک آدھ سگریٹ ضرور پئیں گے۔
महरोज भी लतीफ़े सुनाती हुई सो गई। रात सुबह के 4 बजे में ढल गई और सौद का कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई आवाज़, कुछ कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं। और उसने फ़ोन की खाली स्क्रीन देखकर स्विच ऑफ कर दिया और सोचा कि काश कि ज़िंदगी को भी ऐसे ही स्विच ऑफ कर सकती कि फिर ना इंतज़ार रहता, ना शिकायत रहती, ना सौद खान रहता, ना मोहब्बत रहती। वो रात 3 बजे लौटा था। माँ अभी तक जाग रही थी। कहाँ से आए हो सौद, इतनी देर? सौद दोस्तों के साथ था अम्मी। आप सो जाएं, क्यों जाग रही हैं इतनी देर तक? तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। डैडी आए? हाँ आ गए। सौद सुनो। जी सुनाए। कल मैं उसे लेने जाऊंगी, प्लीज़ मना मत करना। अच्छा। वो कोट कंधे पर लिए रुक सा गया। ले आइएगा। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कहकर कमरे में चला गया। वो कुछ मुतमईन होकर अपने कमरे में आ गई और वो अपने कमरे में चला आया। अलीना के टेक्स्ट थे। एक खूबसूरत शाम जो तुम्हारे साथ गुजरी। वो मुस्कुराया और स्माइली भेजकर फ़ोन रख दिया। वो बहाने बहाने से उसे डिनर की टेबल पर रोक रही थी। पहले चाय, फिर डिनर, फिर घूमना फिरना। बार बार खुद ही कहती तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार करती होगी, फिर कहती कि अच्छा हुआ तुमने फ़ोन ऑफ कर दिया। क्या हुआ अगर एक शाम हमें भी मिल गई तो क्या हुआ? रात 2 बजे तक वो साथ रहे। 2 बजे उसे दोस्त के घर छोड़ा और घर आ गया। अजीब महसूस हो रहा था उसे। तारा तो उसे बस पसंद आई और मिल भी गई, मगर ये लड़की क्यों उसकी तरफ अचानक इस कदर खिंच रही थी? बिस्तर पर लेटा तो उसका फ़ोन था। हेलो। अब क्या हुआ? वो झुल्लाया, जैसे लड़कों की फ़ोन आने पर लड़कियां झुलाती हैं। कुछ नहीं हुआ, नींद नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं फिर? मुझसे बातें करो। वो तो करके आया हूँ, मज़ीद बातें करो। थक गया हूँ। चलो मैं बोलती हूँ, तुम सुनो। ओह अच्छा, वो जाग रही है क्या? नहीं, सो गई है। सौद ने खाली तकिए की तरफ देखकर कहा। फिर मुझसे बात करो ना। अच्छा करो, सुन रहा हूँ। थैंक यू सौद। किस बात के लिए? अपनी शान देने के लिए। अरे ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। मेरे लिए बड़ी बात है। अजीब सहर बरसा बरसा रहा था लहजा। अच्छा वाकई? हाँ वाकई सौद। तुम खुश हो ना? मैं समझा नहीं। अपनी बीवी के साथ? जाहिर है खुश हूँ। अच्छा, सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। फिर फ़ोन रखें? नहीं ना, सुबह हो रही है यार, सुबह दफ्तर जाना है और तुम्हें जॉब पर। फिर क्या हुआ? फिर ये कि कुछ देर सोने दीजिए मैडम। अच्छा चलो, बख्श दिया। कहने लगी तो वो हंसा। चलो शुक्रिया, आप सो जाओ। कल बात करोगे? कल क्यों? ऐसे ही। अच्छा। वो शौकी से मुस्कुराया। हाँ। वो हल्का सा हंसी। हाँ करूँगा। रोज़ बात करोगे? रोज़ का नहीं कहता, बीवी बिगड़ जाएगी यार। अच्छा कल करोगे ना? हाँ कल तो लाजमी करूँगा। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। मिसेज शहरोज तारा को लेने आई थी। तारा खामोश थी और शफी साहब बरहम। मुनीब चाह रहा था वो चली जाए। मारोज भी यही सोच रही थी, मगर जब मुनीब ने तारा की आंखों को देखा, इस शिकवे को महसूस किया जो हक बजानिब था, तो चुप रह गया। उससे चाहिए था कि वो आता। वो बस यही कह सका, हम बड़े हैं, हम आए हैं, ये काफ़ी नहीं क्या? मिसेज शहरोज बोली। शहरोज साहब तो जब से आए थे अकड़ कर बैठे थे। अच्छे घर की बच्चियां घर छोड़कर नहीं बैठ जाती। लहजा धीमा मगर जहर से भरा था। माफ़ कीजिएगा साहब, मगर अच्छे घर के लड़कों का भी कम अज़ कम ये रवैया नहीं होता जो साद बेटी का रहा है। शफी साहब बरहमी से बोल रहे थे। मीना बेगम ने धीमा रहने का इशारा किया उन्हें। आप हमारी बहू को बुलाएं। उनका लहजा रोबदार था। तारा मिलकर चली गई थी। ज़रूर बुलाएंगे, मगर आप हमारे दामाद को बुलाइए। हमें कसूर तो बताइए हमारी बेटी का। मीना ने शफी साहब के हाथ पर हाथ रखा। वो मसरूफ़ है, हम लेने आए हैं। आप बहू से कहें चलने की करें। लहजा वही अकड़ भरा। आपकी बहू हमारी बेटी है, कूड़े से नहीं उठाई हमने। आप सौद को भेजें, हमें कुछ बात करनी है। फिर जाहिर है भेजेंगे ही। बेटी का घर के नहीं खराब करना, मगर एक असूल होता है। वो नहीं आएगा तो फिर हमारी बेटी भी नहीं जाएगी। शफी साहब जैसे बात खत्म करके उठे। शहरोज ने बेगम का सहारा लिया। उठो बेगम। वो परेशान हो गई। अरे नहीं, आप प्लीज़ हमारी बात सुनिए। कहने को आगे बढ़ी, मगर शोहर ने आंखें दिखाई। बस कोई बात नहीं, अब ये खुद ले आएंगे अपनी बेटी को। वो बेबसी से शोहर के इशारे पर चली और इधर मीना बेगम ने सर थाम लिया। महरोज चुप रह गई। मुनीब अफसुर्दा और तारा बस देखती रह गई। शफी साहब के चेहरे पर दुख था, गुस्सा था। वो तारा के सामने गुजरते हुए रुके, उसे हाथ लगाया, मगर कुछ कह ना सके। कुछ भी नहीं। देखते ही देखते 4 माह हो गए। घर में महरोज की शादी की तैयारियां हो रही थी। इस घर में एक नॉर्मल बंदी महरोज ही थी। बाकी सब गैर ज़रूरी, हसास या फिर मजबूत थे। शफी साहब बड़े बड़े दुखों को ऐसे पी जाते थे जैसे पानी पी लिया हो। माँ रोज़ का सर गोद में लिए बैठे रहे। अब्बा। जी बेटा। वो शफकत से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। वो बचपन में भी अक्सर उनकी गोद में सर रख लेती थी। कोई 2-3 बार अब्बा कहने के बाद असल फरमाइश कहती, अब्बा। जी मेरा बच्चा। तीसरी बार जवाब कुछ ज़्यादा लगावट भरा आता। आप खुश हैं ना? बगैर सर उठाए कहा। मैं खुश हूँ बेटा। इसलिए कि मेरी शादी हो रही है? इस बार सर उठाकर पूछा। हाँ, इसलिए कि तुम्हारी शादी हो रही है।
अब्बा, बेटियों की शादी की खुशी ज्यादा होती है या बेटे की? बड़ा मासूमाना सवाल था। वो मुस्कुरा दिए। सारे बच्चों की शादियों की खुशी होती है, बेटे की शादी पर की पहली खुशी होती है जब तक उसकी शादी नहीं हो चुकी होती, और बेटी की शादी जब हो रही होती है तो माँ बाप सख्त फिक्रमंद होते हैं, मगर जब हो जाती है तो बहुत खुश होते हैं। आप तारा की शादी पर भी इतने ही खुश थे ना? हाँ, मैं तारा की शादी पर भी इतना ही खुश था। वो कहते हुए जैसे डूब से गए। तारा का घर बस जाएगा अब्बा, आप फिक्र ना करें। बस वो ज़रा गैर मामूली हसास है, ज़रा ज़रा सी बात दिल पर ले लेती है ना। हाँ मेरा बच्चा, मुझे यकीन है। कहते हुए उनके यकीन में इतनी कमज़ोरी क्यों थी, वो सोचने लगी। अब्बा जी बच्चा, अब्बा जी, फिर से पुकारने लगी। जी मेरी जान। अब्बा, तारा को कौन समझाए? उसे समझाने में तो मुनीब भाई भी नाकाम हो गए हैं। उसे खुद समझने दो माँ, वो समझ जाएगी। मुझे लगता है वो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही है। अब्बा जी बच्चा। अब्बा, अगर मैं कभी रूठ कर आऊँ तो? अल्लाह ना करे माही, वो जैसे तड़प ही उठे थे। ऐसी बातें तो ना करो बच्चे। अब्बा फर्ज करे ना, अब्बा को परेशान कर रही हो, वो खफा से हो गए। अरे आप मुझे मत रखिएगा, आप मुझे कहिएगा निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर जाओ। ये मैं तुम्हें नहीं कह सकता, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये घर तुम तीनों का है। बाप अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, तो मैं घर की मालिकन को कहूँ कि निकलो? मरवाओगी क्या? वो बिल्कुल आराम से बैठ गए दोबारा और मोतदिल हो गए। मगर आप मुझे कह दीजिएगा, ताकि मैं ऐसा ना कर सकूं जो तारा ने किया है। तारा बेकसूर है माँ। एक बाप अपनी एक बेटी के आगे दूसरी बेटी की हमायत कर रहा था। मुझे पता है अब्बा, मगर उसे चाहिए था वो लड़ती सास से। पता है मुझे, अगर अतीक कहेगा कि तुम जाओ, मैं तब भी नहीं जाऊंगी। मैं उससे लड़ूंगी, झगड़ूंगी, उसके घर पर कब्जा करके बैठ जाऊंगी, उसे निकाल दूंगी, मगर मैं वहीं रहूंगी। ये हुई ना बात माही, मुझे तुमसे यही तवक्को है, और ऐसा ही करना। अतीक की ऐसी की तैसी, वो भी हंस दिए थे। तारा राहदारी में खड़ी उनकी गुफ्तगू सुनती रही थी, और उसके होंठों पर भी मध्यम मुस्कुराहट थी। अब्बा, मारोज पे से घुटनों के पास बैठ गई, चेहरा अब्बा की तरफ था। जी मेरा चंदा। अब्बा का लहजा शहद जैसा मीठा था। अब्बा, मारोज की आंखें यकदम भर आ गईं। अब्बा जी। जी अब्बा की जान, क्या हुआ? क्या चाहिए मेरे बच्चे को? वो बच्चों की तरह चमकार कर बोले थे। अब्बा, मुझे तारा का बहुत दुख है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा अपनी उंगलियों से पोंछने लगे। अब्बा, आवाज दर्द में डूबी थी। इस बार वो बगौर मारोज का चेहरा देखने लगे। रोना मत माही। अब्बा, मैंने तारा को रात को उठकर रोते हुए देखा है। अब्बा की आंखें भर आईं। अब्बा, वो बहुत दुखी है अंदर से। मैंने उसकी आंखों को पढ़ा है, देखा है। बाथरूम में आंखें रगड़ कर बाहर आती है। इतनी जल्दी वो थक गई है अब्बा। मारोज की आवाज लगता था कोहराम बर्पा कर देगी। अब्बा रो दिए। तारा राहदारी से दबे कदमों वापस लौट गई। अब्बा, मारोज ने घुटनों पर सर रख दिया। तारा के साथ उसने कुछ बुरा किया होगा अब्बा। आंसू उनकी आंखों से बेख्तियार बह निकले। इन 4 महीनों में वो पहली बार रोए थे किसी के सामने। महारोज कमरे में आई तो तारा ने अपना सामान पैक किया हुआ था, सिवाय चंद जोड़ों को छोड़कर, जिनमें से 2 तकरीबात के लिए बनवाए थे। उसकी आंखों में नमी थी। महारोज हैरत में पड़ गई। उसे जैसे इल्हाम हुआ। क्या तुम भी ड्रामों की हीरोइनों की तरह दरवाजों के पीछे कान दिए बातें सुनने लगी हो तारा? तारा बेगम, वो बहुत संजीदगी से महारोज को देखने लगी, और फिर अपने 2 जोड़े जो प्रेस किए थे वो हैंग करके अलमारी में रखे। बात का जवाब ही नहीं दोगी क्या? महारोज उसके सामने आ खड़ी हुई। पीले रंग के जोड़े में मलबूस, हाथों में गजरे थे, चेहरा सादा, पिलाहट भरी सादगी, हर एक नक्श धुला धुलाया सा। सफ़ेदी और पिलाहट का मिला जुला तासुर, पेशानी पर बिखरे बाल और बालों में लगा मोती का फूल, सब कितना अच्छा लग रहा था। निखरा हुआ रूप। क्या देख रही हो? इतनी भी हसीन नहीं लग रही। वो मुस्कुराई तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बहुत हसीन लग रही हो तुम। खुदा करे हमेशा महकती रहो। अतीक को तस्वीरें भेजूं? अब इसमें भी कोई पूछने की बात है? भला एक बार नहीं 100 बार भेज देना, मगर मुझे मेरी बात का जवाब दो। वो भी मारोज थी, नाम की पक्की, काम की पक्की। किस बात का जवाब दूं? बातें सुनकर आई हो ना हमारी? हाँ, सुनकर आई हूँ। फिर ड्रामों की हीरोइन की तरह? नहीं, फिल्मों की हीरोइन हीरोइन की तरह, वो रूखी अंदाज में कहती हुई बैठ गई, तो महारोज भी उसके सामने कुर्सी खींच कर आ बैठी। ये थैला किस खुशी में तैयार किया है तुमने? घर जा रही हूँ मारोज। कौन से घर? सौद खान के घर। लंबी सांस भरी। अभी कहाँ पर हो? अम्मी अब्बा के घर। तुम्हारा घर कौन सा है? पता नहीं, शायद साद खान का घर, शायद अम्मी अब्बा का घर, शायद कोई घर नहीं। गलत बात मत करो तारा। हमारे माँ बाप ने हमें सतही सोच से हट कर पाला है, और सब कुछ हमारे लिए बनाया है। ये घर जितना मेरा है तुम्हारा है, मुनीब भाई का है। अम्मी का भी शायद बाद में होगा। चलती तो यहाँ हमारी है। ये बातें 4 महीने बाद करना तो पूछूंगी तुमसे मारोज बेगम। अच्छा छोड़ो ना, बातों को दिल पर ना लो। सामान खोल दो अभी।
अम्मी अब्बा उदास हो जाएंगे, वरना एक ही वक्त में दो बेटियों की रुखसती सहा नहीं पाएंगे। तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके अगले रोज जाऊंगी माँ, जाना तो आखिर है ना। वो जिद कहाँ गई कि साथ खुद मनाने आए। वो नहीं आएगा मारोज, वो कभी नहीं आएगा। उसे परवाह नहीं है, ना मुआशरा उसे बुरा भला कह सकता है, ना उसके घर वाले उसे मजबूर कर सकते हैं। सब एतराज़ात एक औरत के सर थोप दिए जाते हैं। मैंने सोचा था मारोज कि मैं अपनी अना पर कायम रहूंगी। जब मेरी कोई खता ही नहीं तो मैं क्यों झुकूं, किसी के आगे, किसके आगे झुकूं? इस सेल्फिश खुद परस्त बंदे के आगे जिससे एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। उसने तुम्हें मिस तो किया होगा तारा, तकलीफ तो उसे भी हुई होगी, दुख से तो वो भी गुजरा होगा, मोहब्बत तो उसे भी थी तुमसे। तुम्हें याद है ना जब तुम शादी के बाद पहली बार यहाँ आई थी और वो रात देर से तुम्हें लेने आया था, कैसे तुम्हारी केयर करता था, कैसे आगे पीछे फिरता था। उसकी माँ ने बताया था कि तुम उसकी पसंद हो, कितना खुश था वो। फिर सोचा तुमने कि खोट कहाँ से आया, किस तरह आया, कभी वजह पर सोचा? बहुत दफ़ा सोचा मारोज, बहुत दफ़ा सोचा, मगर कोई रुख नहीं मिला, कोई वजह नहीं मिली, कोई कोताही नहीं मिली। कुछ समझ में नहीं आया। मेरी कोई गलती होती तो समझ में आती। बस तुम्हारी ये गलती थी तारा, जब उसने कहा था ना कि हमें अलग होना चाहिए, उस वक्त तुम उसे अपनी राय बता देती कि मैं अलग होना नहीं चाहती। हो सकता है कि वो तुम्हारा कोई इम्तिहान ले रहा हो। पागल हो क्या माही, वो इम्तिहान क्यों लेगा? पागल नहीं है, वो जानता है मैं उसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। चलो तुम्हारी कोई गलती नहीं तो इस उससे वजह तो पूछ ली ना, बगैर लड़े आ गई। हद है, झगड़ती, बुरा भला कहती हूँ उसे। उसने कहा अलग हो जाना चाहिए, तुमने मान लिया। उसे कहा कि जाओ तो आ गई। उसने वार्डरोब खोली तो कपड़े उठा लिए तुमने अपने। और फिर जब उन दिनों मैं तुमसे कह रही थी चली जाओ तो तुम मुझसे लड़ पड़ी। ना उस कबीज को फ़ोन किया, ना बुरा भला कहा। ऐसे अनजान बन गए तुम दोनों एक दूसरे से, जैसे तुम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता ही ना था। हद हो गई। बस यही बात महरोज, यही कि मैं अगर ऐसी हूँ तो वो उससे भी बढ़कर निकला। एक बार मुझे फ़ोन ना किया, बुरा भला ना कहा, एहसास ना दिलाया। कोई छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भी कभी कभार बहुत बड़ी फीलिंग डिस्क्लोज करता है। उसने तो वो टेक्स्ट भी नहीं किया, आया भी नहीं, स्टार भी नहीं, माजरत भी नहीं, एहसास भी नहीं, इदराक भी नहीं। मगर कुछ तो होता जो मुझे उसकी तरफ से महसूस होता, कुछ तो होता ही है ही। और मेरी ये गलती थी कि मैं इंतज़ार करती रह गई कि वो आएगा मनाने मुझे। मगर उसके पेरेंट्स तो आए थे ना तारा, तुम चली जाती यही अच्छा था। उसके पेरेंट्स आए थे, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मगर जब उनके बेटे को मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं कैसे जाती? अच्छा चलो छोड़ो, अब क्या सोचा है? तुम गुस्से में मुंह उठाकर जाओगी, फिर क्या होगा? क्या होगा उसका रिएक्शन? जो भी हो माँ, मैं एक बार तो जाऊंगी। अम्मी अबू बहुत परेशान है मेरी वजह से। एक बार तो जाऊंगी, फिर उसका जो भी रवैया हो, उसकी परवाह किए बगैर। अफसरदा भी थी और उदास भी। चलो तुमने कोई फैसला तो किया। अब एक पट्टी मुनीब भाई को भी पढ़ा दो कि अपने बोसीदा रोग से निकलें और शादी के लिए राजी हो जाए। एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी उन्हें, बचपने पर उतरे हुए हैं। अब ये आराम करने दो, कल मेहंदी का फंक्शन है, तुम खुद तो ऐश कर रही हो एक जगह बैठे बैठे। हमारा काम कर करके और लोगों को मसनूई मुस्कुराहट देकर बुरा हाल हो जाता है। अच्छा ठीक है, सो जाओ। और सुनो तारा, तुमने अच्छा फैसला किया है। वो मुस्कुराई उसकी बात पर। पता नहीं माँ, बस क्या है, अब देखते हैं वक्त क्या नताइश देता है। 2 माह रोज़ की माह रोज़ की शादी के अगले दिन घर से निकल रही थी। शफ़ी साहब ने मुनीब को गाड़ी की चाबी दी कि इसे छोड़ आएँ। आओगी फिर कब फिर? शफ़ी साहब कुछ दिल गिरफ्तार से थे। शफ़ी इसे जाने तो दें। मीना बेगम चिढ़ गई। जल्दी आऊँगी अब्बा। वो खुद भी बहुत मायूस थी। मुनीब ने रास्ते में उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी। ये आप सब लोग मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, जैसे मैं कहीं बहुत दूर जा रही हूँ और सालों बाद मेरी वापसी होनी है। वो गाड़ी में ही बैठी थी जब मुनीब आइसक्रीम ले आए। पता नहीं तुम्हारे शोहर से कुछ बैद नहीं, कुछ भी कर सकता है, फिर छोड़े ना छोड़े। आप शादी कर लें मुनीब भाई, अम्मी अब्बा बहुत अकेले हो गए हैं। मैं कर लूँगा शादी, उन्होंने थके हुए अंदाज में कहा। वो तो मुझे भी पता है, आपके लिए कोई लड़की देखूँ? तुमसे ये काम नहीं हो सकेगा। मैं आरोज़ को पीछे लगा दूँ? वो तो बस तौबा है, कहते हुए हंसने लगे। वो भी हंसने लगी। घर पहुंची तो अजीब अंदाज में दिल लरस रहा था। गेट पर ही हल्की सी कपकपाहट महसूस हुई। इतने अरसे बाद लौटना, 2 साल बहुत होते हैं किसी को दूर करने के लिए। आदतें ख़त्म हो जाती हैं, सोचें बदल जाती हैं, यहाँ तक कि बंदे बदल जाते हैं। जो मर जाते हैं उनका सोग मध्यम पड़ जाता है, और जो जिंदा बिछड़ जाते हैं भुला दिए जाते हैं। उसे पता था इस घर के रहने वाले भूले ना भी हों तो उनके अंदर उसे खुशामदीद कहने वाला जज्बा हरगिज़ नहीं होगा। उस पर उसका लौटना जैसे कोई मुजरिम बिलाखिर नादिम होकर लौटता है, अपनी तमाम गलतियाँ सरे तस्लीम खम करके लौटता है। वो बहुत फिक्रमंद थी अंदर ही अंदर। आप चले जाएं। गाड़ी गेट के पास रुकी। वो हॉर्न देने लगे थे जब तारा ने कहा मैं अंदर चली जाऊंगी। वो बेयकीनी से उसे देखने लगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तारा। नहीं मुनीब भाई, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। वो देख रहे थे कि वो घबरा रही थी। हरगिज़ नहीं। उन्होंने हॉर्न दिया। गेट खुला, गाड़ी अंदर बढ़ा ले गए। तुम्हें लावारसों की तरह नहीं भेज सकता अंदर। वो बिगड़ गए थे। गाड़ी रोकी और पहले खुद नीचे उतरे, फिर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो उतरी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो तारा का बैग लेकर अंदर आए, ड्राइंग रूम में बैठे।
اس کے ساتھ سامنے کوئی نہ تھا۔ ملازم نے بتایا کہ بیگم صاحبہ صاحب کے ساتھ ہسپتال گئی ہیں، البتہ سعود صاحب گھر پر سعود صاحب ہیں گھر پر۔ منیر بھائی نے ملازم کو اسے بلانے کی ہدایت دی۔ تارا اس گھر میں مہمانوں کی طرح بیٹھی تھی جہاں کبھی بیاہ کرائی تھی اور جس کا گھر کو اپنا سمجھا تھا۔ سعود کمرے سے باہر نکلا، بے ترتیب بال، ہلکے سے شیو میں بھی وہ خوبرو لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جیسے سام سونگ گیا ہو، جہاں کھڑا تھا وہیں ویسے ہی کھڑا رہا۔ السلام علیکم، منیر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام، بغیر گرم جوشی کے ڈھیلے انداز میں ہاتھ ملایا۔ تارا کو لے آیا ہوں۔ انہیں کچھ سوچ نہیں رہا تھا کیا کہیں، بہت جلدی خیال آیا وہ تو نشتر ہی چھپ ہوتا تھا جو تمہیں کبھی آنا نہیں تھا۔ منی بس اتنا کہہ سکے، وہ بے دلی سے کھڑا رہا، خاموشی سے ایک نگاہ تارا پر ڈالی۔ وہ 2 سال بعد بھی اتنی ہی حسین لگتی تھی۔ آنکھوں کے گرد بس حلقوں کا اضافہ تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس نے زبردستی نظر ہٹائی۔ اسی وقت کمرے سے علینا نکلی تھی اور انہیں سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ علینا نئی نویلی دلہن جیسا روپ لیے، نکھری نکھری سی، باوجود اس کے تارا کی شخصیت کے سامنے وہ دب جاتی تھی۔ دونوں مقابل کھڑی تھیں۔ تارا حیران تھی، سعود کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی، بے یقینی، مانا کہ وہ خود سر تھا، مانا کہ وہ بے پرواہ تھا، مگر ایسا بھی کیا؟ یہ کون ہے تارا؟ تمہاری بیوی؟ علینا کو جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ سعود اسی جگہ کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی تعریف؟ منیب نے پوچھا۔ میں ظاہر ہے سعود کی بیوی ہوں۔ عجیب جتانے والا انداز تھا اس کا۔ تارا صرف سعود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی یہ شخص کس حد تک دغاباز ہو سکتا ہے، اور سعود کسی ایک جگہ نظر نہیں ٹکا پایا۔ بظاہر اس کا رویہ بہت لاپرواہانہ تھا۔ تو ظاہر ہے یہ بھی ان کی بیوی ہیں جنہیں 2 سال پہلے یہ بیاہ کر لائے تھے اس گھر میں۔ منیب کا لہجہ بہت کٹیلا تھا۔ مگر اب ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، کس حوالے سے آپ منہ اٹھا کر یہاں آئی ہیں؟ وہ اس بار تارا سے مخاطب تھی۔ ظاہر ہے سعود کی بیوی کی حیثیت سے ہی آئی ہے۔ اس بار بھی تارا کے بولنے سے پہلے ہی منیب بھائی بول پڑے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مڑی سعود کی طرف، سعود جیسے بت بنا کھڑا تھا۔ میں کیا سن رہی ہوں سعود؟ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی اس گھر میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے آئی ہے؟ تم کمرے میں جاؤ، میں بات کرتا ہوں ان سے۔ مجھے میری بات کا جواب دو۔ وہ تقریباً چلائی۔ شٹ اپ، آہستہ بولو، اندر جاؤ۔ وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ علینا کچھ لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ تم نے کہا تھا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی آواز میں اب دکھ تھا، شکوہ تھا، عجیب کرب تھا۔ میں نے کہا تھا چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کا مطلب ضروری نہیں کہ وہی ہو جو تم سمجھ رہی تھی۔ دیکھو تم اندر جاؤ۔ اس بار اس کی آواز نرم تھی، وہ چالاکی سے کام لے رہا تھا۔ وہ اسے دکھ سے دیکھنے لگی۔ اسے کہو یہ واپس چلی جائے ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ دھمکاتی ہوئی کمرے کی طرف جا رہی تھی اور ایسے دیکھتی جا رہی تھی جیسے چھوڑوں گی نہیں کسی کو۔ اور منیب بھائی تارا کی طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھو یہ عورت ہے، اسے دیکھو اور پھر اپنی بزدلی کو دیکھو۔ تارا تو خود پہ حیران تھی۔ سعود کو جاننے کے باوجود بھی وہ خدا جانے اسے ہمیشہ اچھی امید کیوں رکھ لیتی تھی۔ 2 سال بعد میری زندگی اجیرن کرنے کا خیال تمہیں کس نے دلایا؟ وہ تارا سے مخاطب تھا۔ 2 سال تک تمہیں ہوش نہیں رہا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ منیب بھائی ہمیشہ کی طرح بول پڑے اس کے حق میں۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ منیب کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے تارا سے مخاطب تھا۔ تمہیں مجھے چھوڑنا ہی تھا سعود، کم از کم بتا تو دیتے، اطلاع تو کر دیتے۔ چھوڑنا ہی تھا تو پوری طرح چھوڑ دیتے۔ وہ اب بھی دکھی تھی۔ سعود کو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ محسوس ہوا تھا۔ ظاہر ہے تم نے لوٹنا نہیں تھا، مجھے شادی کرنی پڑی۔ کیوں؟ تم نے لوٹنے کا کہا تھا اسے؟ منیب نے خونخوار نظروں سے گھورنے لگے۔ کیوں؟ میرے والدین نہیں آئے تھے اسے لینے کے لیے؟ وہ اب پتے کھیل رہا تھا۔ والدین کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی اس کی، تمہارے ساتھ ہوئی تھی۔ تم آئے تھے؟ کوئی خبر، کوئی فون، کوئی میسج تک بھی نہیں۔ تم جیسے مرد ہوتے ہیں جو کسی عورت کو اپنے ساتھ باندھ کر یوں چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسی مسکین عورتیں ہوتی ہیں جو شوہر رکھنے کے باوجود بھی صابرین کا انتظار ہی کرتی رہتی ہیں شوہروں کے لوٹنے کا۔ سعود نے کندھے اچکائے۔ بہرحال مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس کا لوٹنے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں نے شادی کر لی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت وہ تارا کو گھٹیا ترین آدمی لگا تھا دنیا کا۔ دل چاہ رہا تھا وہ اس پر تھوک دے، اس کی محبت پر تھوک دے جس کا دعویٰ اس نے شادی کے بعد کیا تھا اور خود کو سعود خان کہلاتا تھا۔ تم نے آج تک اسے نکالنے کی وجہ بتائی؟ منی بھائی بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ سعود خان کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کا منہ توڑ دیں۔ یہ خود ہی گئی تھی۔ تارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے جانے کے لیے نہیں کہا تھا؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سعود خان؟ میں اپنی بات کر رہا تھا، مجھے لگا تھا کہ ہم نہیں رہ سکتے ایک ساتھ۔ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں سے دکھ رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو سعود، وہ ٹوٹ سی گئی تھی اس کے نت نئے روپ دیکھ کر۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ٹھیک ہے تم خود گئیں تو آنا بھی خود ہی چاہیے تھا، اگر نہیں آئیں تو میرا کیا قصور؟ اتنی معصومیت، اتنا بھول پن! تارا حیران تھی۔ منیب کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ تارا نے ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ منیب بھائی رہنے دیں، تم چلو گی یا مزید کوئی تماشا رہتا ہے بننا؟ وہ دکھ اور اذیت بھرے انداز میں تارا سے مخاطب تھا۔
آپ جائیے، میں فی الحال یہاں ہوں۔ تم پاگل ہو تارا، اس بے غیرت آدمی کے پاس رکو گی؟ شٹ اپ منیب، میرے گھر میں کھڑے ہو کر تم مجھے بے غیرت کہہ رہے ہو؟ وہ میں ہوں یا کہ تم؟ ایک تو تم لوگوں کو 2 سال بعد ہوش آیا ہے، اوپر سے میرے ہی اوپر چڑھ دوڑے ہو، حد ہو گئی۔ لعنت بھیجو اس خبیث پر، اور چلو۔ منیب تارا سے مخاطب تھے۔ تم پھر حد سے بڑھ رہے ہو۔ سعد کا انداز للکارنے والا تھا۔ ہاتھ میں تو تمہیں نہیں رکھا ہم نے، تبھی یہ صورتحال دیکھنی پڑ رہی ہے۔ وہ بپھر کر آگے بڑھا تھا، 2 قدم کی تارا آگے آئی۔ کچھ تو حیا کر لو سعد، کچھ تو لحاظ کر لو۔ مجرم بھی ہو اور اکڑ بھی رہے ہو، میرے سامنے میرے بھائی کو بے عزت کر رہے ہو۔ تارا پہلی بار بولی تھی۔ اپنے بھائی سے کہو کہ عزت چاہتا ہے تو شکل گم کرے اپنی یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ منیب کچھ کہنے لگے جب تارا نے انہیں روکا اشارے سے۔ آپ جائیے، میں آ جاؤں گی، فکر نہ کریں، اس بار لوٹوں گی تو بات کر کے، اپنا جرم پوچھ کر اور دوسروں کا جرم ثابت کر کے۔ آپ جائیے۔ منیب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ تارا تم یہاں اکیلی؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ جائیں۔ امی ابا کو فی الحال کچھ نہ بتائیے گا، میں خود آ کر بتاؤں گی۔ یہ ایک دم سے تارا اتنی باہمت کیسے ہو گئی؟ وہ سوچنے لگے۔ تارا تم؟ منیب بھائی پلیز۔ وہ بے چارگی سے نکل گئے۔ سعد نے اپنا کالر ٹھیک کیا۔ کیا جرم ثابت کرو گی تم مجھ پر؟ جرم ایک ہو تو بتاؤں۔ خیر جلدی کیا ہے؟ ابھی یہی ہوں، میرے کمرے میں رکھا ہے اسے تم نے؟ اس کا بیڈ روم الگ ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے لوٹ جانے کا نہیں کہہ پا رہا تھا۔ تمہارے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے، مگر مرضی ہے تمہاری، دل چلانا ہو چاہو تو رک جاؤ۔ ہاں مگر علینا کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اسے علینا سے ڈرا رہا تھا۔ اس بار تارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شکریہ کہ تم نے میرا کمرہ اسے نہیں دیا۔ وہ اپنی الگ جگہ بنانے کی عادی ہے، کسی اور کی چیزوں پر حق جمانا جائز نہیں سمجھتی، خوددار ہے وہ۔ اچھا کمال ہے ویسے، کسی اور کے بندے پر حق جمانا جائز ہے۔ اس نے سوٹ کیس اٹھا لیا، کمرے کی طرف بڑھی اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے لیے اس کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ امی ابا کے انتظار میں وہ وہیں بیٹھ گیا۔ دوسری طرف علینا نے کمرے میں توڑ پھوڑ مچائی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ہر شے جوں کی توں موجود تھی، فرنیچر، اشیاء، اسی طرح یہاں تک کہ وارڈروب میں اس کے جوڑے اور ضرورت کی چیزیں ثابت پڑی تھیں، ایسے جیسے کہ ابھی تک کسی نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ کمرے میں گرد کا نام و نشان تک نہ تھا، جس سے ثابت تھا کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار اس کی کمرے کی صفائی کروائی جاتی ہے۔ ساتھ کی کچھ اشیاء ایش ٹرے سمیت وہ مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ایش ٹرے میں سگریٹ کے بھجے ہوئے ٹوٹے موجود تھے۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، لگتا تھا آج ہی پیے گئے ہیں۔ وہ ٹوٹے پھینک کر بستر کی طرف آئی، بے شگن چادر دھلائی ہوئی۔ اس نے تکیے کے کور پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئی۔ سب کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ فون بجنے لگا تھا، دیکھا تو منیب کا تھا۔ اس نے ریسیو کیا۔ میں اپنے بیڈ روم میں ہوں منیب بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں اکیلی ہوں، آپ گھر جائیں پلیز، اور امی ابا کو کچھ نہ بتائیے گا، میں خود آؤں گی۔ سعد سے ایک بار مجھے بات کرنی ہے، بغیر دکھ اور غصے کے، بغیر کسی جذبات کے۔ میں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی، نہ غصہ کرنا چاہتی ہوں۔ آواز میں نمی تھی۔ مگر ایک بار تو پوچھوں گی اس سے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ منیب پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، وہ بس کچھ بولے گئی۔ زندگی میں وہ ہوتا کم ہی ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ وہ سوچتی تھی تو الجھ جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ کیبنٹ کھولے تو اس کا 2 سال پرانا شیمپو اسی حالت میں آدھی شیشی غیر استعمال شدہ پڑی تھی۔ صابن، ایکسپائر فیس واش اور کلینزنگ لوشن اسی طرح تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ واش بیسن کاؤنٹر پر رکھے ہوتے تھے اور اب کیبنٹ میں پڑے تھے۔ بیسن کے پاس ایک فریش سوپ اور شیمپو پڑا ہوا تھا۔ یہ سعود ہی استعمال کرتا تھا، مطلب اس کمرے میں آتا رہا ہے، مگر اس سب کا کیا مطلب؟ وہ کیا حاصل؟ واش روم سے باہر آئی تو باہر کی آوازوں سے اندازہ ہوا شاید وہ لوگ آ گئے۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور انہیں پریشان کرنے باہر نکل گئی۔ تم نے کہا تھا تم اسے چھوڑ چکے ہو۔ وہ کمرے میں اندر آیا تو آدھا کمرہ الٹا پڑا تھا۔ کپڑے چادر نیچے لٹک رہی تھی سرک کر۔ ایش ٹرے الٹی پڑی تھی کہ سنگھار میں اس پر پرفیوم کی شیشیاں لڑک کر گر گئی تھیں اور میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ ہوش میں آؤ علینا، یہ کیا جاہلانہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے گریبان چھڑاتے ہوئے صاف لہجے میں کہا۔ میں جاہل ہوں، تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہوں دھوکے باز، جھوٹا فریبی۔ مرا تو میں جا رہا تھا نا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ ہاں مر رہی تھی، میں ہی مر رہی تھی تم پر۔ ظالم، مگر جھوٹ تو نہ بولتے۔ تارا ان کے کمرے کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ چاہ رہی تھی وہ تحمل سے بات کر لے ان سے، مگر علینا کا آواز سن کر رک گئی۔ تو مت کرتی میرے ساتھ شادی، پتہ تو تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، جکڑا ہوا ہوں، کیوں آئی میرے پیچھے؟ کیوں نہیں چھوڑا میرا پیچھا تم نے؟ چھوڑ دیتی، مت آتی باتوں میں میری۔ اسے اپنے آپ کو بچانا آتا تھا، وہ یہی کام کر رہا تھا۔ ہاں میں غلط تھی، پر میں کیا کرتی؟ محبت کرتی تھی تم سے، تم جیسے سیلفش اور ستواک انسان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ بول نہ سکی اور تارا دروازے کے پاس رک نہ سکی۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کیسی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہونے آ رہی ہے اس گھر میں۔
सास उसे एहसास दिला चुकी थी कि उसे देर कर दी है लौटने में, अब कोई फ़ायदा नहीं। ससुर ने हफ्गे से उसके सलाम तक का जवाब न दिया। मुलाजिम उसे मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे थे और ये शख्स फरेबी और धोखेबाज शख्स, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या कहे। वो कमरे में चली आई। रात का खाना उसे कमरे में भिजवा दिया गया। घर के अफराद की तरह मेज़ पर बुलाया नहीं गया था। इस हालत में रुकना बेवकूफ़ी था और खामोशी से चले जाना भी बेवकूफ़ी थी कि स्वाद के साथ अपने रिश्ते को अब उसे कोई मोड़ तो देना ही था और उसके लिए उसे बात तो हर हाल में करना थी। उसे खाना नहीं खाया जा रहा था। उसने मुलाजिम को कहा कि खाने की ट्रे वापस ले जाए और बाहर निकल आई। दम घुट रहा था जैसे बालकनी की तरफ निकल गई। यहाँ अक्सर वो खड़ी होकर सास से बातें करती थी। कैसी हो? वो अचानक ही आया था पीछे से। तारा ने मुड़कर बस एक बार यकीन करना चाहा कि वो खड़ा है। कैसी नजर आ रही हूँ? मुझे उलझाओ मत तारा। तुमने मुझे 2 साल उलझा कर रखा है साथ। अब क्या चाहती हो? वो बेबसी से बोला। चाह रही थी मगर अब कुछ नहीं रहा चाहने के लिए। तुम्हें इल्ज़ाम देने का भी फायदा नहीं। जो समझना ना चाहे उसे क्या समझाना। इतनी ही बददिल थी तो लोटी क्यों हो? क्या करूँ साथ? मशरकी वालदैन की बेटी हूँ ना। उन्होंने कहा शोहर कहता है नौकरी छोड़ दो तो छोड़ देनी चाहिए। मैंने छोड़ दी। तुमने कहा नहीं रहना चाहिए। मैं निकल गई। अगर उस रात के बाद एक रात भी टिक जाती साउथ खान तो तुम मुझे रोज़ाना घर से निकल जाने का कहते। रोज़ाना में एक बेगैरत ज़िंदगी गुजारती। उसी दिन निकल गई। तब भी कसूरवार में ही ठहरी, तुम्हारी नज़र में भी, तुम्हारे घर वालों की नज़र में भी, और जब अपने घर वालों की नज़र में भी ठहरी तो फिर से तुम्हारे घर आ गई। लो देखो कितनी बेबस हूँ। बेबस होती हैं ये मशरक़ की लड़कियाँ। पढ़ी लिखी, बाशऊर, समझदार, खूबसूरत, सब कुछ है मगर नसीब अच्छा नहीं। वो उसकी तरफ देख रही थी और बोल रही थी, मुझे तुम्हारी तरह ज़्यादा बोलना नहीं आता। बस अब जो है सो है। इन हालात में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। अलबत्ता अगर तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की तरफ से ऐसी कोई डिमांड आई कि मैं अलीना को छोड़ दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता स्वाद? तुम मुझे छोड़ सकते हो तो अलीना को भी छोड़ना तुम्हारे लिए आसान ही होगा। नहीं है आसान। मोहब्बत करती है वो मुझसे, मर जाएगी। दुखी लहजा था उसका, काबिल तर्स, काबिल रहम। वो फीकी मुस्कुराहट से देखते हुए नजर फेर गई। तुम अगर रहना चाहो तो रह सकती हो। मर जाएगी तुम्हारी बीवी मुझे घर में देख कर। जब से आई हूँ चीख रही है, रो रही है। उसे वो सब आता है जो मुझे नहीं आया। रोना, चीखना, अपना हक ले लेना जो मुझे नहीं आ सका, और जो मुझे आता है वो शायद वो ना सीख सके। सब्र करना, इंतज़ार करना, रास्ते से खामोशी से हट जाना। मैं समझा था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं भी समझी थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं भी गलत थी साथ। हट गई मंजर से, अब भी हट जाऊंगी। फिक्र ना करो, बस बोलना आ गया है। मगर लड़ लड़ कर हर रोज़ तुमसे अपना हक नहीं ले सकती। जैसे आई थी वैसे चली जाऊंगी। पहले इस उम्मीद के साथ गई थी कि मनाने आओगे। अब की बार ये उम्मीद नहीं है तो कोई कोई फैसला होकर ही रहेगा। कागजात भिजवा दो या ज़ुबानी कलामी आज़ादी दे दो, मर्जी है तुम्हारी। आज जैसे वो दिल पर आ रही चला गई थी कहकर कमरे में चली गई। वो जहाँ पर था वहीं खड़ा रहा और रात पिछले पैरों से खिसकती रही। शफी साहब दफ्तर से सीधे साद के घर चले गए थे और इसी वक्त इत्तेफाक से मुनीब भी वहां पहुंचे हुए थे और साद भी मौजूद था। साद की दूसरी शादी की खबर पर उस लड़की ने वावेला मचाए रखा था। वो खुद पहले हैरानी, फिर परेशानी और फिर नतीजे पर पहुंचने की सोच रहे थे। उन्होंने तारा से पूछा वो क्या चाहती है। उसके चेहरे पर भी उलझन के आसार थे मगर वो अलहदगी का फैसला कर चुकी थी। उसका ख्याल था कि वो 2 बीवियां रख सकता है, दोनों को एक खुशहाल जिंदगी दे सकता है। खुशहाल जिंदगी तो दे सकता था मगर जज्बाती वाबस्तगी और छोटी नाइंसाफ़ियाँ जो इंसान को थका देती हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक उम्र सफ़र करे, सफ़र में रहे। ज़रूरतें वो भी पूरी कर सकते थे उसकी। वो खुद भी इतनी तो सकत रखती ही थी। बेटी मजबूत हुई तो उन्हें भी ज़रा हौसला हुआ। इस बार कमरे से अपनी तमाम अशिया का वजूद मिटा दिया, फेंकवा दी, उठवा दी। वो सब कुछ खाली करके जा रही थी और इस लम्हे जब वो घर से निकल रही थी, गई तो वो पहले भी थी और 2 साल उसकी ज़िंदगी में गैर मौजूद रही थी। मगर जाने क्यों साद का दिल उसे छोड़ने के लिए आमादा नहीं हो रहा था। मगर दूसरी तरफ अलीना थी जिसे उसने खुद अपनाया था। तारा को खुद जाने के लिए कहा था। पहली बार तारा की वार्डरोब उसने खुद खोली और इस बार वो वार्डरोब की दराजों में तारा के इस्तेमाल की चीज़ें तलाश कर रहा था। उसे पहले तारा मायूस और अब शिकायत भरा मगर मजबूत अजनबी दुख दे रहा था। ये उसकी भूल थी कि दुख देने वाले वापस नहीं मिलते। वो ताकत के जोम में सब बहाना था। ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ था उसको कि जब औरत जब दोबारा इसके घर से जा रही है तो अपने साथ चंद गिनी चुनी चीज़ इस्तेमाल शुदा चीज़ों के अलावा और भी बहुत कुछ और भी लेकर जा रही है। जैसे कुछ बहुत बड़ी ताकत, जैसे दिल का सुकून या ये कि दिल। 2 साल गुजर गए थे। मोहब्बत का असल मकसद दिल नहीं होता, रसाई भी नहीं होता। अलबत्ता मोहब्बत का एहसास मोहब्बत करना ज़रूर सिखा देता है। लैपटॉप की स्क्रीन चमकी थी और 2 तस्वीर
چمکتی ہوئی نیٹ ورک کی لہروں پر سوار ہو کر اس تک پہنچی۔ منیب بھائی اپنی بیوی سعدیہ کے ساتھ کھڑے تھے مسکراتے ہوئے۔ تارا نے انہیں بتایا کہ اصل محبت نہ بھی ملے تو انہیں خود آگے بڑھ کر محبت کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ عربیہ نے آپ کی قدر نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ محبت کی قدر کریں۔ یہ خود بڑھی ہے آپ کی طرف، اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا ہے آپ کا، تھامنا چاہا ہے آپ کا، اسے انکار آپ کی حماقت ہی نہیں غلطی بھی ہوگی۔ پھر دل کا دکھ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، اس کے دل کو دکھ دے کر آپ کو کیا ملے گا؟ منیب بھائی خود محبت سے چوٹ کھا کر آئی تھی، شکستہ ہو کر انہیں مشورہ دے رہی تھی۔ منیب بھائی نے تارا کا پاس رکھا اور سعدیہ سے شادی کر لی۔ اکرام صاحب نے بھی شرکت کی، ماں نے بھی۔ بہت عرصے بعد وہ ان سے ملے تھے۔ بازل اور اس کی بیوی نہیں تھی۔ بازل کا رویہ فیملی کے ساتھ کیا ہے اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ بازل شادی کر کے نہ صرف الگ ہو گیا تھا بلکہ کئی دن بعد صورت دکھاتا تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ اپنی زندگی جینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اور اس کی فیملی کو زیادہ ڈسٹرب کیا جائے۔ اکرام صاحب بہت کمزور اور نڈھال سے لگ رہے تھے۔ شفیع صاحب نے انہیں واپس پاکستان سیٹل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ خود بھی یہی سوچ رہے تھے، مگر دونوں بچوں کی وہاں شادی کروائی تھی، وہاں کاروبار بھی وہیں تھا۔ شفیع صاحب کو محسوس ہوا کہ انہیں کسی کی ضرورت ہے۔ بیٹے اور بیٹی کی شادی کے بعد وہ لوگ ان سے زیادہ تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ تارا کو بھی محسوس ہوا تھا۔ تارا نے باپ سے مشورہ کیا، انہیں دل پر پتھر رکھنے کو کہا۔ مانا کہ منیب کو انہوں نے بیٹے کی طرح پالا تھا اور وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتے، مگر انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ اب منیب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ منیب بہت مشکل سے راضی ہوئے، مگر بہرحال باپ کی حالت پیش نظر تھی، اور شادی کے 2 ماہ بعد شفیع بیٹے اور بہو کو خود لے گئے اکرام کے پاس اور چھوڑ آئے۔ تارا نے باپ کا بزنس تھوڑا بہت سیکھ لیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی تھی۔ اس کی ایک بار عربیہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے چھوٹے سے، وہ بظاہر ٹھیک تھی، مکمل تھی اس کی زندگی، مگر آنکھوں کے اندر کوئی روشنی ایسی تھی جو کبھی کبھار مدھم پڑ جاتی۔ تارا کو لگا وہ اندر سے کچھ نامکمل ہے یا پھر افسردہ۔ تارا نے اسے پہچان لیا تھا اور اسے مخاطب کیا۔ بہت دیر تک وہ دونوں بیٹھی باتیں کرتی رہی تھیں، پھر اچانک ہی اس نے خود ہی تارا کو بتایا تھا کہ منیب کے پروپوزل کے انکار میں اس کی سوتیلی ماں کا ہاتھ تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر منیب بھی جلدی پیچھے ہٹ گیا اور پتہ نہیں کیسے یہ معاملہ ختم ہی ہو گیا۔ پھر اچانک بابر کا رشتہ آیا اور گھر والوں کو پسند بھی آ گیا۔ بظاہر بابر میں کوئی برائی بھی نہ تھی اور وہ ان دونوں کی پسندیدگی کے بارے میں بھی آگاہ تھا، اور تارا اسے پوچھ نہ سکی تھی کہ آپ خوش بھی ہیں کہ نہیں، یہ پوچھنے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے منیب بھائی کو عربیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس وہ ان سے سعدیہ کی باتیں کرتی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ لوگ 2 بار منیب سے ملنے گئے تھے، ایک مہینے کے لیے، اور منیب 1 بار آ چکے تھے، اور اس بار بھی انہیں کے آنے کا پروگرام تھا۔ ماں روز اپنے گھر میں مگن تھی، سب کی زندگی کسی ٹھکانے جا لگی تھی۔ ایک تارا تھی جو بظاہر مطمئن مصروف، مگر ماں باپ کو اس کی تنہائی کے احساس نے کہیں اندر سے مار رکھا تھا۔ عماد ان کے دوست کا بیٹا تھا، سعودیہ سے آیا ہوا تھا۔ سعودی حکومت نے جب سے پاکستانیوں پر ٹیکسز کی اضافی بھرمار کی تھی، کئی فیملیز کے ساتھ وہ بھی گھبرا کر پاکستان لوٹ آئے تھے کہ جتنا کماتے تھے اتنا ٹیکس بھرتے تو زندگی کیسے گزرتی۔ یہاں آ کر فرید الدین صاحب نے ایک درمیانے درجے کا ہوٹل خرید کر بڑے بیٹے کے حوالے کیا تھا، اور چھوٹا عماد جو تعلیم کے لیے ایک عرصہ پاکستان میں ہی رہا تھا، وہ یہاں آج کل جاب تلاش کر رہا تھا۔ شفیع صاحب کو ان کی فیملی اچھی لگی تھی۔ پھر عماد سلجھا ہوا ٹھنڈے مزاج کا لڑکا تھا، خوبصورت، لمبا اور بھرے جسم والا، چست اور خوبرو سا۔ وہ لوگ اس کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے اور ان کے ہاں دعوت پر آئے تو تارا کو پسند کر گئے۔ عماد الدین نے بھی تارا کے لیے حامی بھر لی تھی، اور تارا کو غصہ تھا کہ یہ عجیب لڑکا ہے۔ ماں باپ نے کہا اور مان لیا۔ پہلے تو اسے فون کر کے اسے سمجھایا کہ وہ غلط سودا کر رہا ہے، اپنے سے 2 سال بڑی عمر کی لڑکی، وہ بھی جو شادی شدہ رہ چکی ہو۔ پھر تم تو خوبصورت، پڑھے لکھے ہو، اور پاکستان میں تو تمہیں اچھی سی کنواری کم عمر لڑکی مل جائے گی۔ اور اس نے بظاہر اسے جی ہاں کہتے ہوئے فون رکھ دیا، مگر اگلے ہی دن پھر اپنے والدین کو بھیج دیا مٹھائی کے ٹوکرے کے ساتھ۔ وہ پریشان ہو گئی، مگر شفیع صاحب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اطمینان اور ماں کے اصرار کے سامنے بول نہ سکی۔ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے جانے کیوں پہلے چپ ہوئی، پھر رو دی، اور وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ اس طرح تو وہ پہلے کبھی نہیں روئی تھی، اتنے دکھوں پر میں بھی نہیں۔ وہ روئی تو شفیع صاحب پریشان ہو گئے اور اسے ساتھ لگا لیا، اور خود بھی بے وجہ ہی رو دیے۔ ماں مایوس ہو گئی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ ایک دم سے سارے ماحول پہ اداسی چھا گئی۔ اس کے رونے پہ میں عجیب درد تھا، مایوسی تھی، ایسے جیسے وہ خود کو سمجھا کر تھک گئی ہو، وہ خود کو سنبھال کر تھک گئی ہو، ایسے جیسے اس کے لیے یہ سب ناقابل قبول ہو، ناممکن ہو، یا پھر مشکل ہو، یا پھر معیوب ہو۔ اگلے دن شفیع صاحب فرید کے گھر چلے گئے، پریشان تھے اور گھبرائے ہوئے بھی۔ فرید ان کی طبیعت دیکھ کر کچھ فکر مند سے ہوئے تو مجھے بلا لیتے، شفیع میں آ جاتا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو خود کیوں ڈرائیو کر کے آئے ہو؟ میں تمہیں بلا کر یہ خبر نہیں سنا سکتا تھا، میں نے سوچا ہو جا کر تم سے معذرت کر رہا ہوں۔ وہ شکستہ بھی تھے اور شرمندہ بھی۔ کیسی خبر شفیع؟ خیریت تو ہے؟ پریشان لگ رہے ہو یار۔ مجھے لگتا ہے ہم نے جلدی کر دی ہے اس رشتے کے بارے میں، دیکھو وقت دینا چاہیے تھا۔
पूरी ज़िंदगी का मामला है। वो इनकार से पहले की तमहीद बांधना चाह रहे थे। हमने कोई जल्दी नहीं की शफी, बल्कि बर वक्त फैसला किया है। वो ठीक है फरीद, मगर मगर क्या, ज़्यादा मत सोचो, बस शादी की तारीख रख दो। फरीद, इमाद छोटा है तारा से, देखो उसके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। फरीद ने इमाद को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। हाँ भाई बताओ, तुम खुश हो इस रिश्ते से? जी बिल्कुल खुश हूँ। इस तरह बोलो कि तुम्हारे अंकल को यकीन आ जाए बेटे। अंकल, मैं इस रिश्ते से 100% खुश हूँ। शफी साहब शर्मिंदा से हो गए। चलो अब तुम जाओ। शफी साहब के पास बोलने के लिए जैसे कुछ रहा ही नहीं, मगर रह रहकर तारा का यूं फूट फूट कर रोना बेचैन किए जा रहा था। इमाद बात करेगा तारा से, तुम फिक्र ना करो। उन्होंने अपने तय उन्हें तसल्ली देकर भेज दिया था। ज़िंदगी अजीब होती है, आपको बहुत सारे फैसले दिल के लिए नहीं बस ज़िंदगी के लिए करने पड़ते हैं। वो अपने दिल में सौद के लिए एक नरम गोशा रखती थी, जो देखते ही देखते एक मुख्तसर से अरसे में मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर गया, और फिर वो मोहब्बत बहुत जल्द ही नाकारा हो गई। वो आखिरी बार जब उस घर से निकल रही थी तो उसने सिर्फ एक बात सुनी थी, साद और उसकी माँ की गुफ्तगू में वो पूछ रही थी, तुमने तारा के साथ ऐसा क्यों किया साद? उसे क्यों जाने को कहा? इसमें क्या कमी थी? उस वक्त साद ने सिर्फ एक जुमला कहा था, मैं इसीलिए उसके साथ नहीं रह पाया कि उसमें कोई कमी नहीं थी। उसके बाद खामोशी छा गई थी। वो इन दोनों के सामने खड़ी थी। वो उसे देखकर चुप हो गए और वो निकल आई। उसके बाद साद की हिम्मत न हुई उससे दोबारा बात करने की, हालांकि वो जानती थी कि वो उसे चाहता भी है, वो उसे चाहेगा, मगर उसे यकीन था कि वो उसे कभी किसी अच्छे मकाम पर नहीं देख सकता। वो उसे खुद से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में देखने की हिम्मत नहीं रखता। आज ये इकरार उसने बड़ी बेचारगी में कर दिया था। वो मोहब्बत में भी हुकूमत करना चाह रहा था, हालांकि मोहब्बत में हुकूमत नहीं की जाती, बल्कि मोहब्बत खुद आप पर हुकूमत करती है। वो इस खुदगर्ज आदमी को छोड़ आई थी, तभी उसके बाद सब आसान होने लगा। और इसी सुबह, शादी की पहली रात के बाद वाली सुबह, जब मुनीब भाई, सादिया और महरोज उसके लिए नाश्ता लेकर आए, तो मुनीब भाई ने किचन के पास खड़े होकर उसे मुखातिब करके कहा था, तारा, तुम्हें याद है ना, मोहब्बत एक बार ही होती है, मगर मोहब्बत हमें मोहब्बत करना ज़रूर सिखा देती है। मुझे पता था आप मेरे सारे सबक मुझ पर दोहराएंगे। वो मुस्कुराई। उसके अंदर कोई जोश नहीं था, अलबत्ता इत्मीनान ज़रूर उसके चेहरे पर था। वो इत्मीनान जो साद के साथ रहते हुए उसके चेहरे पर नहीं होता था। ज़िंदगी दोबारा चल पड़ी थी। उसने अपने इर्द गिर्द कई तरह के लोगों की ज़िंदगी इसी तरह की देखी थी, इससे भी ज़्यादा हैरान कुन, बेकैफियत, खाली खोखली। तब भी लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जीते हैं, मोहब्बत करते हैं। यही ज़िंदगी होती है। जो आपकी कदर ना करे उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, वरना उम्र भर पिटते रह जाओगे। जो आपको चाहे उसे एक मौका ज़रूर दो, अगर दे सको, बशर्ते ये कि वो चाहे दिल से। दिल तब भी कभी कभार ज़िद्दी होता है, नफ़ी तो करता है, मगर जब मोहब्बत मिले तो महसूस करता है, दरवाज़ा ना खोले, खिड़की का एक रोज़न हवा देता है। आज हमने यूं ही खुशी कर ली, दिल जलाकर ही रोशनी कर ली, डूब कर तेरी नीली आंखों में गर्क हमने तो ज़िंदगी कर ली। तारा, इमाद उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आप इससे बहुत मोहब्बत करती थी? उसने कुछ लम्हे हाली आंखों से इमाद की तरफ देखा और फिर रुख फेर लिया। क्या दोबारा मोहब्बत शुरू नहीं की जा सकती? वो इस वक्त सादगी से पूछ रहा था। उसे हासिल करने के बावजूद भी उसकी मोहब्बत की तलब तृष्णा थी। दोबारा जिंदगी शुरू की जा सकती है, और मोहब्बत मोहब्बत आपको मोहब्बत करने का हुनर ज़रूर सिखा देती है। मुनीब भाई से कही गई बात याद आ गई, और रास्ते भी तो खोलती है। वो उसके बराबर खड़ा हुआ तो उससे बड़ा दिखने लगा। तुमने चुप कर हमारी बातें सुनी है ना? छुप कर नहीं, मैं पीछे खड़ा था आपके। आप मुड़ कर देखती तो आपको यकीन आता कि मैंने आपसे शादी सिर्फ अपने लिए नहीं की, आपके लिए की। मेरे पास जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छा बोलने लगे हो चंद दिन में ही। वो मुस्कुराई उसकी बात पर। आप मेरे लिए चाय बना सकती हैं? मैं तुम्हारे लिए चाय ज़रूर बनाऊंगी। वो किचन की तरफ चल दी, उसकी बात के जवाब में कहते हुए, मैं भी आपके लिए चाय ज़रूर बनाऊंगा जब आप थकी हुई होंगी। अच्छा शुक्रिया। वो हंस पड़ी। अब ये मत कहना कि तुम मेरे लिए बिरयानी भी बनाओगे। वो किचन में खड़ी थी और वो पीछे आया था उसके। आप सिखा देंगी तो वो भी बना लूंगा। अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें बिरयानी बनाना सिखाऊं। वो चाय का पानी रखते हुए हंस पड़ी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन आप मुझसे कहेंगी कि तुम मेरी दूसरी मोहब्बत हो। वो ये तस्लीम कर चुका था कि उसकी पहली मोहब्बत नहीं बन सकता था, तभी चाय का कप लेते हुए मुस्कुराया था। वो अपने हिस्से का कप लेकर किचन से बाहर आई तो सोचने लगी कि मोहब्बत भी भला पहली, दूसरी, तीसरी होती है क्या? हो सकता है रास्ता बदल देती हो, मगर रंग बदलती है क्या? शख्स बदलती है, मकाम बदलती है? उसके दिल ने बताया कि नहीं बदलती। जहाँ से चलती है वहीं अपने नक्श छोड़ आती है, मगर बढ़ जाती है। जैसे वो कहती थी कि रास्ता देती है, ज़िंदगी गुजारती है, जिंदा रहती है, और ये आखिरी एहसास वक्फे वक्फे से शिकस्तों की थोड़ी बहुत भरपाई करता रहता है। कभी सुबह की सफ़ेदी तो कभी रात की सरसराहट बनकर दिल की दहलीज़ों पर दस्तक देती है और अंदर आ जाती है, फिर हुकूमत करती है। इसका मतलब अपने हिस्से का खेल खेलना होता है, कहीं पहली तो कहीं आखिरी बनकर रहना भी उसे नागवार नहीं होता।